बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आगा शिराजी और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आबिदा आगा और आप देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पे हमारी खुसूसी नशरियात जिसका नाम है इनाम रमज़ान। अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग बरतर नाम से हम इसका आगाज़ करते हैं और उसके बाद हम दुरूद सलाम भेजते हैं हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में और आपकी इतरत यानी महफूज़ अल ख़ता ख़ानवादे पर। साथ ही साथ हम ज़ानू अदब तय करते हैं उन तमाम जानिसात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और जिस मकाम पर उनको खड़ा होने का कहा जाए वहाँ से वो एक कदम पीछे नहीं हटाते। मैं इंतहाई अदब से तमाम ताबईन, तबा ताबईन और आइमा कराम के बाद उन तमाम औलिया कराम के सामने अपना सर झुकाता हूँ, सर तस्लीम खम करता हूँ। ताज़ीम में ये सर झुका है उनके सामने जो जाबजा कुर्रअज़ पर फैज़ आम जारी किए हुए बाकायदे हयात हैं या कि वो साहिबान मज़ार की हैसियत से रुश्द व हिदायत का इस्तारा बने हुए। मैं इंतहाई प्यार से, खुलूस से, महब्बत से उन तमाम उलमाए कराम, रिसर्च स्कॉलर्स और मशाइख़ उज़्ज़ाम को अपने सर का ताज समझता हूँ कि जिनके सबब से दीन मुबीन की समझ बूझ के लिए हमें रास्ते मिलते हैं। मैं आज इस ट्रांसमिशन में जब आपके सामने मौजूद हूँ तो आज का मौजू बहुत उम्दा और बहुत ही वक्त की ज़रूरत के ऐन मुताबिक है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बारहा ये इरशाद फरमाया कि जो मुजाहिद है, जो जहद मुसलसल करता है, जो अल्लाह की राह में जो है वो जिहाद के लिए आमादा है, उसकी क़द्र व मंजिलत उस शख्स से कहीं ज़्यादा है जो मिंबर व महराब पर मौजूद है या जो मस्जिद में बैठकर बहुत सी इबादत कर रहा है। इसलिए कि वो मैदान अमल में उतरने वाली जो कैफियत है वो मुजाहिद की है। और इसीलिए आप देखें कि वो तमाम ज़ी वक़ार नफूस कुद्सिया जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं, जिनको हम बहुत मोहब्बत व मवद्दत से याद करते हैं, उन सब की हयात जो है वो इसी उन्वान से जो है वो मुज़य्यन व तदवीन शुदा है कि जहाँ बार बार जिहाद जो है वो नज़र आ रहा है, चाहे कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात गिरामी हो या कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, वो तमाम ग़ज़वात के गाज़ी और शहदा और वो तमाम सरिये के गाज़ी और शहदा जहाँ पर अल्लाह के रसूल ने बाकायदा ख़ुद शिरकत नहीं की लेकिन उनके हुक्म पे सरिया हुआ। और यही फ़र्क है ग़ज़वे और सरिये में कि ग़ज़वे में अल्लाह के रसूल ख़ुद शिरकत फरमा रहे हैं और सरिया जो है उनके हुक्म पे जो है वो मुनक़्क़िद हो रहा है। दूसरी जानिब वो तमाम जंगें जो अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुर्बतन इल्लल्लाह लड़ी गई और चाहे वो मदाफ़ियाना थी, चाहे वो मुसल्लत करदा जंग का बदल थी और उसका जवाब थी, उन तमाम जगहों में जहाँ जहाँ गाज़ी और शहदा मौजूद हैं उनको अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते सलाम भेजते हैं और उन पर बहुत रहमतें और अल्लाह का फ़ज़ल होता है। और कुरान मजीद में सूरह बकरा में ख़ास तौर पर बद्र को याद करते हुए इस अंदाज़ से बताया गया है कि जैसे बद्र में गोया अल्लाह ने उन पर ऐसी रहमतें नाजिल की कि वो 313 जो 1000 के मुकाबिल थे वो इतने मुक़र्रब हो गए कि रश करते होंगे अम्बिया भी कि काश कि हम इस लश्कर में शामिल होते जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में पहला हक़ व बातिल का मार्का बन गया। मैं समझता हूँ कि आज बद्र से, ओहद से, खैबर से, खंदक से, वो तमाम ग़ज़वात से जो है एक तबास लेकर उन तमाम जंगों को याद करने का मौका है आज की इस ट्रांसमिशन में जहाँ जहाँ हक़ व बातिल का रज़्म हुआ। साथ ही साथ हम फ़ी ज़माना बिलखुसूस फ़ी ज़माना आज कुर्रअज़ पर जो मुसलमानों की जो अबतरी देख रहे हैं, जो हालत ज़ार देख रहे हैं, हम जो मुसलमान बच्चों की आंखों में आंसू देख रहे हैं, हम जो मुसलमान ख़वातीन की रिदाएँ उनके सर से सरकती हुई हमें नज़र आ रही हैं, जहाँ हमें इंसानी हुकूक़ की बुनियादी इंसानी हुकूक़ की पायमाली नज़र आ रही है, उसमें कई ऐसे मकामात हैं दुनिया भर में। लेकिन एक मकाम ऐसा है जो बहुत अलार्मिंग है, बहुत अहम है, जिसकी पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है और मैं उसे कहता हूँ कि फ़ी ज़माना वो अर्ज़ करबला बन चुका है, यानी इस ज़माने की करबला है और वो है फ़िलिस्तीन का मसला इतना जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया है कि उसके साथ आप, हमारा, आपका और पूरे अक़वाम आलम में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उनकी अमन व आश्ती जुड़ी है। इसलिए कि ये एक तरह की, आबिदा मैं आपको बताऊँ, ये एक तरह की जुर्रत है
جو وہاں جس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہود و نصارہ کی جانب سے، استعماری طاقتوں کی جانب سے، جس جرت کے مظاہرے پر اگر مزاحمت نہیں آتی، بالکل صحیح معنوں میں مزاحمت نہیں آتی، تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور پھر آپ کا تمام تر جہاں جہاں جو ہے وہ امن قائم ہے وہ سارا تاراج ہو جائے گا۔ آغا ایک اور چیز واضح کر دوں میں یہاں پہ کہ لوگ کہتے ہیں نا دو لوگوں کے بیچ میں یا دو ملکوں کے بیچ میں یا دو مذہب کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے، تو یہاں یہ جنگ نہیں ہو رہی، یہاں ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو یہ رہا ہے، ظلم ہے اور ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ بالکل کھڑے ہونا ہے۔ اسی لیے تو میں نے اسے ارض کربلا کہا کہ وہ دوسری کربلا بن رہی ہے، دور حاضر کی کربلا بن رہی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جو ہے جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر اور بمبارڈمنٹ کریں، آپ کے پاس تمام تر جو ہے وہ قوت موجود ہو، جس میں وہ صہیونی طاقت جو اس کام پہ جو ہے وہ آمادہ ہے، اس کی پشت پناہی کر رہا ہے ریاستہائے متحدہ امریکہ، جی اور پھر اس کے بعد یورپ کی بہت ساری ریاستیں، یعنی گویا یہ ایک پورا پلانڈ اور پروگرام آگا ہے۔ یہ وہی امریکہ اور یہی یورپ، یہی لوگ ہیں جو کہ بلی کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں جی کہ بلی کے حقوق نہیں دیے آپ لوگوں نے، کسی کتے کو چوٹ لگ جائے تو پورا جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ڈی پی اے لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ان کو یہ انسانیت نظر نہیں آ رہی، مذہب میرا کو خیال تو ہے بعد میں رکھیں۔ یہاں سے جو ہے نا وہ ان کی ایک خاص قسم کی چیز محسوس کی جا رہی ہے کہ آج ہم جب احتجاج کے طور پر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو ہمارے استعمال میں ہے، جب اس پہ کوئی چیز چسپاں کرتے ہیں تو اس کو بھی ریچ نہیں ملتی۔ آغا میری 3 آئی ڈیز جو ہے وہ بلاک ہوئی ہیں بالکل اس وجہ سے، اور وہ مجھے بار بار جو ہے وارننگ دیتے ہیں کہ ہم آپ کی پرماننٹ مطلب ڈی پی اگر آپ اس تصویر کے ساتھ اگر آپ نے کبھی دوبارہ آئی ڈی بنائی تو ہم نہیں بننے دیں گے۔ مطلب اتنا اسٹرکٹنس ہے، واٹس ایپ بند ہو جاتے ہیں، آپ کے سوشل میڈیا اب تو یہاں تک ہو گیا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس اور آپ کے ویزے وغیرہ ان تمام چیزوں پہ پرابلمز آنا شروع ہوتی ہے اگر آپ نے فلسطین پہ بات کی ہے۔ میں ابھی کچھ عرصے پہلے ایک میرا ویزے کا پروسیس تھا، میں مطلب ایک انٹرویو کے لیے جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا آپ نے اتنے پروٹیسٹ کیے ہیں فلسطین پہ، آپ نے اتنے آن ایئر پروگرام کیے ہیں اور آپ باہر بھی گئی ہیں، اس طرح کی کانفرنس وغیرہ بھی آپ نے اٹینڈ کی، تو آپ کا اس ملک کا ویزا لگنا ناممکن ہے۔ اور یہ جو صورتحال ہے یہ دراصل ایک طرح کی پوری پلانڈ صورتحال ہے جو روا رکھی گئی ہے، اور اس میں یقینی طور پر کچھ لوگ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، لیکن میں داد دوں گا آپ کو، اور آج ٹیلی ویژن پہ بابانگ دہل یہ داد دے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی اہلیہ سے نوازا کہ جو مجھ سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے اور جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے اس کے لیے آواز آپ بلند کرتی ہیں۔ میں تمام نوجوانوں کو کہوں گی یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، جب آپ اپنے گھر والوں سے پسند کی شادی کے لیے لڑ جاتے ہو، بھوکے رہ جاتے ہو، آپ گھر سے باہر نکل جاتے ہو، اپنی ساری ضدیں منوا لیتے ہو، تو یہ ایک معمولی سی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، آپ اپنی ڈی پی لگاؤ، آپ پروٹیسٹ میں شامل ہو جاؤ، آپ ان کے لیے صرف بات کرو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے آپ جہاد پہ نکل جاؤ، یعنی وہ جہاد کی وہ شکل جو ہم بیان کر رہے ہیں قتال والی اور تلوار ہاتھ میں ہے یا اسلحہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بھی مدارج ہیں، وہ ہم علماء سے آج بات کریں گے کہ کس کس مقام پر آپ کیسے کیسے اس جہاد میں شامل ہو وہ سکتے کہتے ہیں ہیں۔ نا دل میں تو برا جانو۔ یہاں تو میں نے اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اتنے بڑے بڑے نام ہیں، ان کو دیکھا ہے، وہ ہر ٹاپک پہ بات کریں گے، ان کے پاس ہر ایشو ہے بات کرنے کے لیے، لیکن میں نے ان کی پوری آئی ڈیز، ان کی پوری گفتگو، ان کی پوری اسپیچز، ان کے پورے ایونٹس دیکھیں، کہیں پہ وہ ذکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ جی، اور آپ کو اس بات پہ داد ہے کہ آپ اپنے اور میرے ان بچوں کو جن کو ابھی صحیح معنوں میں پروٹیسٹ کی سمجھ بھی نہیں ہے، ان کے ماتھوں پہ پٹیاں باندھ کر الیکسا کی ان تمام پروٹیسٹ میں لے کے جاتی ہیں۔ آپ کا یہ مجھ پہ احسان ہے کہ میرے بچوں کو آپ وہ تربیت دے رہی ہیں کہ انہوں نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس پہ بھی مجھے بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی کہ بچے کا فیس ہی ہائیڈ کر دو، پرابلمز ہو جائیں گی، تو میں نے کہا پھر فائدہ فیس ہائیڈ کرنے کا، لے کے اس لیے گئی ہوں کہ اس کا چہرہ نظر آئے۔ واہ، اور ہمارا چہرہ نظر آئے ان کو نہیں کہ جن سے ہمیں کوئی داد و تحسین چاہیے، ہم نے چہرہ ان کو دکھانا ہے جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کا سب سے بڑا حوالہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے ہم امتی ہیں، جس کے ہم نام لیوا ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جب سامنا ہو ہم سے تو ہم یہ بیان کر سکیں کہ ہماری زندگی میں جو کربلا آئی تھی اس میں ہم نے حسینی کردار ادا کیا تھا، ہم لشکر یزید کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، ہم اپنی آواز بلند کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ یہی گفتگو ہوگی آج علماء کرام کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ فہم دین میں۔ ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے۔ اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا،
اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا، غم خار ہمارا، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا، سب دیکھیں نظارہ، خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا، سب دیکھیں نظارہ، آؤ کہ کریں ایسے مددگار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ایسے مددگار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور حسنین کی ہوں اکبر و اصغر کی ہوں باتیں، زہرا و علی کی، حسنین کی ہوں اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی، ہر رنگ میں ہوں سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہر رنگ میں ہوں سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ ماشاء اللہ، اتنا عمدہ سلیقے سے آپ بارگاہ رسالت مآب سے آل محمد کی بارگاہ میں پہنچے۔ ثاقب علی چوہان ہمارے سیٹ کا مستقل حصہ، اور کیا خوشگلو ہیں یہ، کتنا خشوع سے جو ہے یہ اپنا حصہ شمار کرتے ہیں۔ آپ کی آواز جو ہے وہ سائنس کی روح سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ آواز جو ہم سن رہے تھے، سائنس کہتی ہے یہ آواز کہیں معلق ہو جاتی ہے اوزون کے پاس جا کر، تو یہ آواز آپ کے لیے گواہ بن جائے گی قیامت کے دن۔ آپ سلامت رہیں۔ آج کے مہمان ہیں جی، جی بالکل آغا، آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں جی۔ جی تو روز ہی ویسے خاص ہوتا ہے لیکن آج زیادہ خاص ہے۔ کیا بات ہے جی، ہمارے ساتھ دانیال گھانچی موجود ہیں۔ کیا بات ہے جی، السلام آپ علیکم نے دانیال بھائی۔ دیکھا ان کو کم ہے لیکن ان کا نام بہت ساری چینلز پہ، بہت ساری اسکرین پہ چلتا ہے۔ جی، اور جو ہماری یہ ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی، اس میں آپ جو بیت بازی کا مقابلہ دیکھتے ہیں، جو تقریری مقابلہ دیکھتے ہیں، اس میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس ٹیلنٹ کو جو ہے وہ سرچ کر کے ڈھونڈ کے اپوپرائٹ انداز سے یہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی دانیال بھائی کی ہے، اور یہ ان کے ساتھ رشتہ ہمارا پچھلے برس سے قائم ہے کہ یہ ہمیں ٹیلنٹ دے رہے ہیں، اور ایز بینگ ایسوسیٹ ڈائریکٹر یہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا بھی حصہ ہے۔ آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آج آپ کو بلایا کسی اور وجہ سے۔ یہ تو کوئی اور تعارف تھا، ایک اور تعارف ہے ان کا جو بڑا شاندار تعارف ہے۔ وہ تعارف یہ ہے کہ دانیال گھانچی نے اپنی رمضان ٹرانسمیشنز کے کام کا جو ہے نا وہ آغاز بہت پہلے کر دیا تھا، اور جس پرسنالٹی کے ساتھ انہوں نے ٹرانسمیشنز کا کام کرنے کا آغاز کیا وہ اتنی نابغہ روزگار ہے کہ آج ہمارا ذیلی موضوع، آج کی ٹرانسمیشن کے دو موضوعات ہیں۔ ایک موضوع تو ہم ڈسکس کریں گے اپنے علماء کرام کے ساتھ، میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا بھی، جہاد فی سبیل اللہ، لیکن دوسرا ہمارا جو موضوع ہے، ذیلی موضوع، وہ ہے رمضان ٹرانسمیشن کا احیا اور اس کی ابتدائیہ اور اس کے بانیان کی بات، اور خاص طور پہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی بات۔ تو اگر آج ہم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو ڈسکس کر رہے ہیں، ان کی یادیں تازہ کر رہے ہیں،
تو یادش بخیر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی ٹیم میں یہ شامل تھے اور اس خاص ٹیم میں حصہ تھے آقا یہ. ان کو میں نے دیکھا اکثر جب بھی کوئی ویڈیو ان کی چل رہی ہوتی تھی, جب وہ ان آفیشیل مطلب ایک تو آفیشیل چینل سے ویڈیوز جاتی ہیں, ایک خاص ان کے اپنے موبائل سے جب کوئی ویڈیو جا رہی ہوتی تھی تو ان کے جو رائٹ لیفٹ میں ایک بندہ ہوتا تھا وہ دانیال گانچھی ہوتا. اور کمال بات یہ ہے کہ صرف ڈاکٹر عامر لیاقت کی رمضان ٹرانسمیشن نہیں, ان کی الیکشن کمپین, ان کی الیکشن کمپین اور پھر ان کی نجی زندگی میں بہت سارے معاملات میں دانیال ایک ایسا کردار تھا کہ جس سے ہمیں ڈاکٹر صاحب کی صحیح پرسنالٹی کا اگر عکس لینا ہوگا تو ہم ان سے یہ آج گفتگو کریں گے. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ شہباز بھی پہنچ گئے. شہباز جو ہے شہباز کرے پرواز, شہباز ابراہیم ہمارے ساتھ ہوں گے بحیثیت منصف, اور آج تقریری مقابلہ آپ کے سامنے ہوگا دانیال بھائی, آج آپ کے سامنے ہوگا. آپ مختلف چینلز پہ مصروف رہتے ہیں اور یہاں مقابلہ جاری ہوتا ہے, آج آپ سنیں گے یہاں بیٹھ کر کہ کیسے ججمنٹ ہو رہی ہے. آقا ناظرین کو بتائیں نا کس طرح ٹیلنٹ ہم تک پہنچتا ہے. پہلے پورے پاکستان سے جو ہے وہ نام آتے ہیں, پھر آڈیشنز ہوتے ہیں, پھر وہاں جج بیٹھتے ہیں, پھر وہاں سے شارٹ لسٹ ہوتے ہیں, تو یہ ایک پورا پروسیس ہے. میں وہ خود بھی بتائیں گے لیکن میں اس سے بہتر انداز میں اس لیے بتا پاؤں گا کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پاس سے ریکگنائز کرتے ہوئے بتائیں کہ جتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں تقریری, کوئز یا کہ بیت بازی کے مقابلے کے لیے, وہ دانیال کی ٹیم سے رابطہ کرتے ہیں. دانیال کی ٹیم میں حشام بھی ہیں, کاشف بھی ہیں, شہباز ابراہیم بھی ہیں, طلحہ بھی ہیں, وجاہت بھی ہیں, یعنی ایک بڑی ٹیم ہے. تو جب ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا ایک پروسیس بنا لیتے ہیں کہ جو لوگ شہر میں موجود ہیں یعنی کراچی میں ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے ایک پورا وہاں پر سیشن رکھ لیتے ہیں کہ جی ہم یہاں آڈیشن لے رہے ہیں. اور جو لوگ شہر سے باہر ہوتے ہیں تو پھر ان کو ویژولی جو ہے وہ ڈیجیٹلی لے لیتے ہیں, ویڈیوز آ جاتی ہیں, ان کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اندر سے شارٹ لسٹ کرتے ہیں. چونکہ ان کے پاس ایک سے زیادہ چینلز ہوتے ہیں تو پھر اس کی بانٹ کرتے ہیں, یہ ٹیلنٹ یہاں جائے گا, یہ ٹیلنٹ یہاں جائے گا اور یہ ٹیلنٹ یہاں جائے گا. بس اوقات ایک ہی ٹیلنٹ ایک سے زیادہ اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس پہ کوئی قدغن بھی نہیں ہے. اور آج ہم ان سے جب گفتگو کریں گے تو اس گفتگو میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کی, لیکن اس سے پہلے ایک پیکج دیکھتے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا اور اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی, دل کی حسرت یہ نکالو شاہ زمانی. محترم, یہ پیکج آپ نے دیکھا, ان تصاویر کے ذریعے سے شاید ہماری بھی یادش بخیر ہو گئی اور بہت ساری ایسی تصاویر اور ویڈیوز ہیں جو یقیناً ڈیجیٹلی محفوظ رہیں گی اور سال ہا سال تک شاید صدیوں تک محفوظ رہیں گی اور یاد دہانی کرواتی رہیں گی اس عظیم المرتبت اس رمضان ٹرانسمیشن کے بانیان میں جس کا شمار ہوتا ہے. اور میں اگر یہ کہوں تو شاید یہ غلط نہ ہوگا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے سوا جتنی بھی رمضان ٹرانسمیشن ہے اس میں ایک خاص قسم کا جو ہے وہ ان کا خلا پایا جاتا ہے. جن چینل سے انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کی وہاں اور ہوسٹ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, قاعدہ ہے, وہ ہر زمانے میں بہتر لوگوں کو پیدا کرتا ہے, لیکن کسی ایک شخص کی یاد ایسی رہ جاتی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. شاید یہ شہر نہیں تھا, یہ پورا ملک تھا جو ویران ہو گیا ان کے جانے سے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جب دنیا کے 500 مسلم شخصیات کی فہرست مرتب کی جا رہی ہے اور اس میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا نام لکھا جا رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب وہ شہر اور ملک کی سطح سے بہت بلند ہو کر امہ کی سطح کی شخصیت بن گئے. اور اتحاد بین المسلمین کے لیے ان کا کام اور لطیف پیرائے میں علمی سفر کرنا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ٹیلی ویژن کی تاریخ میں شاید اتنا بڑا پاکستان میں سپر سٹار پیدا نہیں ہوا. ہماری فلم انڈسٹری نے سپر سٹارز پیدا کیے ہیں جو پچھلے 25-30 سال سے اب پیدا نہیں ہو رہے, لیکن
پچھلے 20 سال میں ان 2 دہائیوں میں اگر کوئی سپر سٹار پیدا ہوا ہے تو وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہے، جنہیں ہر طبقہ اور ہر عمر کا جو ہے وہ شخص پسند کرتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے جو لوگ ان کے ناقدین ہیں یعنی ان پر تنقید کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ بھی شو ان کا ضرور دیکھتے ہیں، وہ پسند بھی کرتے ہیں اندر سے، فالو بھی کرتے ہیں. اچھا یعنی ان کی ریپلیسمنٹ ان کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ تنقید کر دیں گے لیکن ان کے پاس ریپلیسمنٹ نہیں ہے کہ جی اسے ہٹا دیا جائے تو کسے رکھا جائے. تو دانیال سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نجی محفل میں مزاج کیسا تھا؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ مجھے بلایا. یہ میرے لیے ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ میں ان کے جانے کے بعد آج ان کی بات کرنے کا ایک ٹی وی چینل پہ مجھے موقع ملا ہے. اگر ہم نجی محفل کی بات کریں تو میری ان کے ساتھ کافی محافل لگی ہیں، لیکن جب الیکشن کا وقت تھا تو میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزرا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت اپنے ٹیم ممبرز کی خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے. یعنی کہ ان کو شاید پتہ چل جاتا تھا کہ شاید میرے ٹیم ممبر کو بھوک لگی ہے. اللہ، اچھا. تو وہ راستے میں گاڑی روک کے ٹھیک ہے نمکو کی شاپ پہ سامان لیتے تھے، پھر وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ جاتے. ہمیں لگتا تھا شاید انہوں نے اپنے گھر کے لیے کوئی سامان لیا ٹھیک ہے اپنے اسسٹنٹ کو بیچ کے. پھر وہ ایک چائے کی ہوٹل پہ جا کے وہ گاڑی روک دیتے تھے اور وہ سب کچھ ٹیم ممبرس کے آگے رکھتے تھے. اور پھر وہاں پہ جب وہاں پہ گفتگو ہوتی تھی تو ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے بات کریں، ہمیں لگتا تھا ہم کسی اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں. واہ، آپ کی سطح پہ آ کر. ہاں آپ کی سطح پہ وہ شخص جس کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ اس کی سطح پہ آ کے بات کرتا تھا. تو یہی ان کو سب سے الگ کرتا تھا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ تو بڑی تنقید کرتے لیکن جو ان کے ساتھ قریبی تھے وہ ہمیشہ کبھی ڈاکٹر عامر لیاقت کے اوپر کبھی سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی وہ ہمیشہ لڑنے آ جاتے تھے. کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے کچھ ان کے ٹیم ممبر تھے، ان کے باقاعدہ منتھلی، حالانکہ ڈاکٹر عامر لیاقت ہر وقت کسی چینل کا حصہ نہیں رہتے تھے جی، مگر ان کے توسط سے کتنے گھرانے چلتے تھے، ایک مہینہ نہیں پورا سال. تو یہ ان کی خاص بات تھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی. ابھی جیسے میں یہاں بات کروں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اپنی ٹیم ممبرس کی قدر سمجھتے تھے. اب جیسے آپ کی ٹیم میں ہم سے رابطے میں عیسیٰ رہتے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ کو ان کی قدر کا پتہ ہے. اگر عیسیٰ نے لوگوں سے رابطہ نہیں کیا نا تو شاید دانیال گاچھی اور شہباز یہاں نہیں پہنچ پائیں گے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو یہی خاص بات ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، ان کو پتا تھا کون سا شخص میرا کس کام کا ہے ٹھیک ہے. اور تبھی وہ جس بھی چینل میں جاتے تھے وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ ہی آؤں. کیا بات ہے. اچھا لیکن آپ تو نمکو پہ آپ کا پیٹ بھر جاتا تھا، ہمارے عیسیٰ کا نمکو سے پیٹ نہیں بھرتا. ہم اس کو کھانا کھلا کے تھک گئے، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا. لیکن ڈاکٹر صاحب کو جس طرح ہم یاد کر رہے ہیں تو مجھے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ ٹائم جو ان کے پیک کا ٹائم تھا اور جب انہوں نے انعام گھر کا آغاز کیا. یہ دیکھیے پیچھے ہمارا نام جو ہے انعام رمضان ہے، انہوں نے شروع کیا تھا انعام گھر. تو انعام گھر کا پہلا پروگرام تھا اور اس پروگرام میں مجھے یاد ہے کہ میری جو بہن ہے ان کی کچھ کلاس فیلوز تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی تو میڈیا میں ہے تو ہمیں کہیں سے پاسز لے دیں تو ہم انعام گھر میں جائیں. بڑا شور شرابہ تھا. تو میں نے پھر وہ ایک دو دوستوں سے رابطہ کیا، علی امام سے رابطہ کیا. تو علی امام بھائی نے کہا کہ یار آپ کو آنے میں کون روکے گا، آپ ان کو ساتھ لے کر آ جائیں، آپ کو پاس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایسے ہی لائیں اور لا کر بٹھا دیں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں ساتھ لے کے چلا گیا. جا کر وہ میں نے بہن کو اور ان کی دوستوں کو ساتھ بٹھا دیا. تو ڈاکٹر صاحب کی مجھ پہ نظر پڑ گئی. انہوں نے کہا بھائی تم جاؤ گے نہیں، رک جاؤ. اور مجھے روک لیا اور روکنے کے بعد پھر ایک مقابلے میں مجھے بحیثیت یعنی کوئزر کھڑا بھی کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوالات مجھ سے پوچھنے لگے. وہ 17 سوالات پوچھے مجھ سے. یہ پہلا انعام گھر ہے تو اس میں جو ہے وہ کچھ بائک اور کچھ وہ LED وغیرہ یہ سب، اور پھر لٹرلی آخر میں کار بھی، سب کچھ میں نے جیت لیا. اور جب میں نے جیت لیا تو ایک اپنے مخصوص انداز میں زمین کے ایک سٹیپ پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے مائک مجھے دیا اور کیمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا قوم سے خطاب کرو، قوم سے خطاب کرو. تو مجھے وہ انداز یاد ہے. اور میں نے اس وقت جو جملہ کہا تھا جس پہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ اس سے بڑی تعریف کیا ہوگی ڈاکٹر صاحب کی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ آج اس انعام گھر میں، انعام گھر کی تاریخ کی پہلی کار جیتنے کے بعد ایز اے کوئزر میں خوشی تو محسوس کر رہا ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ یہ پہلا شو تھا اور میں ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں. میں ان کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں. اور پلس یہ کہ جب وہ آ کر میرے گلے لگے تو تھکاوٹ کی وجہ سے وہ پسینے سے شرابور تھے. تو مجھے ان کے پسینے سے خوشبو آئی ہے اور یہ خوشبو عشق رسول کی ہے. تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ان کے عشق میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہے. یہ ایسا عاشق رسول ہے جس کا پسینہ معطر ہے. اور یہ روایت ہے کہ پسینہ معطر اس کا ہوتا ہے جو عشق رسول سے لبریز ہو. تو آج ہم کم از کم اس بات کی تو دلیل دے سکتے ہیں، آپ تائید کریں گے کہ عاشق رسول تو بلا کے
ایسے عاشق رسول کے جس میں یہ پرواہ بھی نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں, چاہے وہ کسی کے منہ سے کوئی بھی بات دیوانگی کی حد تک, کوئی دیوانگی کی حد تک یہ خیال ہی نہیں کرنا کہ مجھے اس سے لاس دوسری ہوگا, عید کو ان کو نقصان مدینہ ہوگا. لازمی جانا ہے. جی عید الفطر آئی, رمضان ٹرانسمیٹ کی, انہیں مدینہ لازمی جانا ہے. ہاں کہتے جب بھی میں وہ بھاری بھاری محسوس کرتے تھے مدینہ, کیا اس کے بعد آ کے وہ کہتے کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں کہیں کسی زمین سے آیا ہوں. وہاں پہ رہ کے نعتیں لکھنا, مدینے کے در و دیوار اچھے ہیں, کیا کلام ہے. ہاں ہاں. تو بس کیا کہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کا ایک اور بھی المیہ رہا کہ ہم نے جتنے ان کے ٹرانسمیشنز کو دیکھا اور ہم نے ان کو ہنستا مسکراتا دیکھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ ان کی زندگی میں آئے, ٹیم کا حصہ بنے اور پھر چلے گئے. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ان پر ٹیلی ویژن پہ پابندی لگی, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ ٹیلی ویژن انڈسٹری, اور میں یہاں نام لے کر کہہ رہا ہوں, پیمرا, ٹیلی ویژن انڈسٹری, تمام میڈیا کے جتنے بھی جو ہائی اپس ہیں, ان کو اس وقت ایک لمحے کے لیے خیال نہیں آیا کہ وہ اسکرین کو کس شخصیت سے محروم کر رہے ہیں, کہ پابندی یہ لگائی جا رہی ہے کہ وہ کسی اسکرین سے آن ایئر نہیں ہو سکتے. تو اس وقت میں نے ایک گروپ بنایا اور اس وقت مجھے کچھ چہرے سامنے آئے کہ جو بہت محبت کرتے تھے بظاہر, لیکن وہ اس گروپ کا حصہ نہیں بنے کہ جی اس گروپ کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے. میں کبھی بھی ان کا نام نہیں لوں گا. گواہ ہوں, مطلب وہ گروپ لیفٹ کرتے تھے اور پھر ان کو الگ سے میسج کرتے تھے پلیز آگا ہمیں دوبارہ ایڈ نہیں کرنا. مطلب تو یہ ان کے ساتھ رہا زندگی میں. بلکہ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ میں اس کو اس سے تعبیر دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھے آدمی کے اطراف میں سارے ہی اچھے آدمی ہوں. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ ساتھ نہیں ہوتے. لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ٹیلنٹ پر, ان کی کیپیبلٹی, ان کی کیپیسٹی اور ان کے اس کمال ہنر پر میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس بات پر کہ وہ کتنا بڑا ٹیلنٹ تھا. اور حافظہ, بلا کا حافظہ. اور وہ بار بار میرے سامنے ایک بات دہرایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے آغا بھائی, حضرت علی کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا علم کا دشمن جو ہے وہ نسیان ہے, بھول جانے کی, اور میں بھولتا نہیں ہوں, میں بھولتا کچھ نہیں ہوں. تو اس کا مطلب ہے میرا حافظہ قائم ہے تو گویا علم قائم ہے. اور جس انداز میں انہوں نے وہ ایک سفر کیا عالم آن لائن کا, اور پھر اس کے بعد مختلف رمضان ٹرانسمیشنز, مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھا کر مسکراہٹ کے ساتھ کرٹیکل معاملات پر, اختلافی معاملات پہ گفتگو کرنے کا ہنر بھی ان کو آتا تھا. دیکھیں, میں آپ نے یہ بات کی, میں ان کی ٹیم کا حصہ کس طرح بنا. جی, ان کے شو میں ایک آڈینس میں بیٹھا تھا ایک دن, ٹھیک ہے, اور کچھ سوالات انہوں نے کیے, پھر کچھ مجھ سے مذاق مستی کی, کچھ ٹنگ ٹوسٹرز کروائے, تو ان کو میرا بولنے کا انداز پسند آ گیا, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اپنے ایک ٹیم ممبر سے کہا کہ یار یہ والا جو سیگمنٹ ہے نا, یہ بڑا اچھا سنبھال لے گا, یہ اس کی ذمہ داری لگا دو. اس کی ذمہ داری رکھ لگا. مطلب ان کا پہچاننے کا شخص کو, مطلب کیا, مطلب میں کچھ بھی نہیں تھا. ہاں, ان کا فین بہت بڑا تھا, ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ تم نا عامر لیاقت کا اسٹائل رکھتے ہو, تم وہ انسپریشن ہوتی ہے, اسٹائل نہیں ہوتا, وہ انسپریشن ہوتی ہے. بات کرنے سے شاید ان کے ساتھ رہ کے وہ خود آ جاتی ہے. میں بتاتی ہوں, دانیال سے جڑا ہوا ہوگا وہ, اس طرح کے ایک چینل کے ہوسٹ, تو وہ بار بار اپنی ٹرانسمیشن میں نا اس وقت عامر لیاقت کا نام لے, بار بار لیں, صرف اس وجہ سے کہ وہاں سے کوئی رسپانس آئے اور میں بڑا بن جاؤں. تو میں نے ان کے جا کے نا پوسٹ کے نیچے, مطلب اتنے فین تھے, ہمارے گھر میں موجود ہوتے تھے عامر لیاقت, اور پورا بچپن ان کو دیکھ کے گزرا ہے. 27ویں میں پوری رات ان کو دیکھ کے ہم روتے تھے, اور مطلب وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمارے گھر کا فرد ہے. تو جب میں نے ایک کمنٹ کیا, میں نے کہا آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے, اگر انہوں نے آپ کو جواب دے دیا تو آپ تو بہت بڑے ہو جائیں گے. تو دانیال نے جا کے وہ کمنٹ ان کو دکھایا اور وہ بہت مسکرائے, بولے ہاں صحیح ہے, میں جواب نہیں دوں گا. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں آج بتائیں ٹرانسمیشن میں کیا کریٹیوٹی ہے. کچھ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ربیع الاول کی ٹرانسمیشن کرنی ہے, کیا کریں یار. آج ہم ربیع الاول کی ٹرانسمیشن حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کریں گے. واہ. اور پورا ہال بھرا ہوا ہے, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. ایک وقت جب چینلز نے ان کو کام دینا بند کر دیا, تو ایک چینل کا نام, ایک چھوٹے چینل میں ان کو ٹرانسمیشن کرنے کی اجازت مل گئی. اب ٹرانسمیشن کہاں کریں, اس چینل کے پاس سیٹ بھی نہیں کراچی میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیمراز ہیں. کھارادر میں میمن مسجد میں ہم ٹرانسمیشن کریں گے. جی, اور اس ٹرانسمیشن میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, آگے بیٹھے ہوئے تھے, ٹیم کا کوئی کام نہیں, مسجد کے انتظامیہ نے پورا وہ سنبھالا ہوا ہے, کیمراز لگے ہوئے, وہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, اور ٹرانسمیشن سب سے زیادہ ریٹنگ ہے. کیونکہ عامر لیاقت خود ٹرانسمیشن تھے, وہ ایکوپمنٹ اور چینل میٹر ہی نہیں کرتا تھا. لوگوں نہیں دیکھا جاتا تھا چینل کا, جہاں عامر لیاقت مطلب چینل چینج کر رہے ہوتے تھے, عامر لیاقت ہے, وہی لوگ رک جاتے. جی, وہاں لوگ رک جاتے. سر آج بڑی کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں, یہ تمام چینلز جو ہے ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں,
تمام چینلز، بڑے بڑے چینلز کی اگر میں بات کروں، 1 سال پہلے جب ان کی موت ہوئی، ان سے 1 سال پہلے انہوں نے تمام ٹرانسمیشنز تمام چینلز کے پاس گئے اور کہا مجھے جگہ دی جائے، جی مجھے کام دیا جائے. کوئی ایسا چینل نہیں جس کے پاس وہ نہیں گئے. بالکل. کیا کسی نے کام دیا؟ کسی نے کام نہیں کسی نے کام نہیں کیا. اور لوگوں نے ٹیلی فون اٹھانا چھوڑ دیا. لوگوں نے ٹیلی فون اٹھانا چھوڑ دیے. یہ عامر لیاقت بغیر رمضان ٹرانسمیشن کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ ایک وجہ تھی. آج دیکھیں نا، وہ تو آج بھی ریٹنگ دے رہا ہے ہمیں. جی ایسا ہی وہ تو آج بھی وہ تو آج بھی، آج نہیں ہم میں، آج بھی ریٹنگ دے رہا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. ہاں تو جب تھا تو تب تو کیا ریٹنگ دے رہا تھا. آج نہیں ہم میں موجود. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے بغیر آج آپ، میں اور یہ جتنے بھی تمام چینلز رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، ان کے لگائے ہوئے پودا جو ایک تناوت درخت بنا، بالکل ایسا کھا رہے ہیں. سچ بات مجھ ہے. سمیت سچ بات. آج کل لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یار اب تو رمضان ٹرانسمیشن کا وہ دور نہیں رہا، تم کیوں کام کر رہے ہو؟ یار بس ڈاکٹر عامر لیاقت، میں تو کہتا ہوں یہ سارا کام میں ان کو ہمیشہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. میں صرف ان کی وجہ سے بلکہ یہ اس طرح کہہ دیں کہ وہ ایک بات جو آپ نے کئی دفعہ میرے منہ سے سنی ہے. میں پروفیسر سحر انصاری کو اور اپنے اساتذہ کو یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں. میں سحر بھائی کا یا منو بھائی کا جو احترام کرتا ہوں، ایسا ہی احترام وہ بھی کرتے تھے. اور یاد ہے آپ کو کہ منو بھائی کو انہوں نے ایز اے جج بٹھایا تھا اپنے پاس پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن میں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تقریری مقابلے میں وہ غلطیاں بتاتے تھے تو آپ نے کہا تھا بالکل صحیح جج بٹھایا. یہ صحیح جج بٹھایا، منو بھائی کو بٹھایا. تو منو بھائی اور سحر بھائی کے لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ میرے استاد ہیں. میں نے ان سے سیکھا ہے اور جو کچھ ان سے سیکھا ہے اس سے میں نے پیسے کمائے ہیں. لیکن میں سحر بھائی کو اور منو بھائی کو مذاق میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ان کمائے ہوئے پیسوں میں سے آپ کو کبھی حصہ نہیں دیا. بالکل ایسی ہی بات ہے کہ آپ تمام لوگ جو رمضان ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں، وہ پیسے آپ عامر لیاقت کے سبب سے کما رہے ہیں. لیکن عامر لیاقت نے کبھی آپ سے کوئی حصہ نہیں لیا کہ آپ یہ پودا لگایا، شجر بن گیا جس طرح دانیال کہہ رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی روایت بن گئی کہ اسکرین کے ذریعے سے اتنی بڑی تعداد میں مذہبی کانٹینٹ کا جانا، یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پوری انڈسٹری میں جتنی رمضان ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، وہاں سے اگر کوئی ایک عالم کا ایک جملہ جو ہے وہ کسی کے دل کو بدل رہا ہے تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے. اس کا دائرہ کتنا بڑا ہے. کرام سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پھر نعت، ہمارے بہت سارے آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پورا سال اپنا ٹیلنٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نعت جو ہے، حمد ہے، اس طرح کے جو آرٹسٹ ہیں وہ رہ جاتے ہیں. جی بالکل، ان کو نہیں پلیٹ فارم ملتا. تو یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم بنایا. تو آج ہم جو ہے وہ اس انداز میں ٹریبیوٹ کریں گے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو کہ میں ایک اناؤنسمنٹ کروں گا ایسے کہ جیسے میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو بلانے کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، اور ہم سب مل کر جو ہے وہ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کے احترام میں کھڑے ہوں گے اور وہیں پر ہم ایک بریک لے لیں گے تاکہ یہ تصور کیا جائے کہ ہم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو یہاں وینس انٹرٹینمنٹ کی سیٹ پہ بلا رہے ہیں جیسے وہ کسی کی جو ہے وہ بڑی شاندار اناؤنسمنٹ کرتے تھے. جس کسی کی وہ اناؤنسمنٹ کرتے تھے وہ بہت بڑا ہو جاتا تھا اور وہ اس کو بہت انجوائے کرتا تھا. تو اب میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں. معزز خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے ایک ایسی پرسنالٹی کو دعوت دے رہا ہوں جو خود اپنی ذات میں انجمن ہے، اپنی آواز، اپنی گفتار، اپنے انداز کے حوالے سے وہ یکتا اور یگانہ ہے. اس نے اپنے انداز سے نہ صرف آپ کو مسخر کیا ہے، آپ کے دلوں کو جیت لیا ہے، بلکہ اپنے خوبصورت جملوں اور خوشگلو آواز میں آپ کی سماعتوں پہ دستک دے کے آپ کے سینے دل میں جگہ بنا کر آپ کو راغب کیا ہے ٹیلی ویژن اسکرین کی جانب کہ آپ بیٹھ جائیں، دم بخود ہو جائیں، صرف اسے دیکھیں. وہ مسکرائے تو آپ مسکرائیں، وہ کھڑا ہو جائے تو آپ کھڑے ہو جائیں، وہ اگر رو پڑے تو آپ رونے لگ جائیں. وہ آپ کو رلاتا بھی ہے رب کے حضور، وہ آپ کو ہنساتا بھی ہے، اپنی زندگی میں واپس لے کر بھی آتا ہے، آپ کے غموں کو بھلانے کا ایک سبب بھی بن جاتا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو بلانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر رک کر آپ نے یہ ضرور تصور کرنا ہے کہ اس وقت ان کو آپ کی صرف اور صرف یادش بخیر میں ایک سورہ فاتحہ کی ضرورت ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان.
रहमतें बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। जी नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर हम ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। गला रुंध गया है और सबब यह है कि हम जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का, और हमने ऑफ एयर सूरह फातिहा पढ़ी। आपसे भी इल्तमास है जहाँ जहाँ आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, एक दफ़ा सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़कर ज़रूर बख्श दें उस अजीमुल मर्तबत होस्ट को कि जिसके सबब से आपके लिए सारा फैज़ का रास्ता खुला हुआ है। तो जी ओवर टू यू, आज क्या है जी सेगमेंट जिसमें बिल्कुल आगा, बस मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमारे लास्ट जो है ना 21 रमज़ान हज़रत अली के हवाले से गुजरा है, तो उसमें बार बार उलमा इकराम भी और आप भी ये जिक्र कर रहे थे कि एक दौर ऐसा गुजरा था हज़रत अली पे जब वो कह रहे थे हज़रत फ़ातिमा को कि मैं जब किसी को सलाम करता हूँ तो कोई जवाब नहीं देता। अब ये वाली बात हुई है, और आमिर लियाकत की एक वीडियो ऐसे मेरे सामने से गुजरी जब वो ऑन एयर आके अपने मोबाइल से वीडियो बना के कह रहे हैं कि मुझे कोई भी चैनल रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए नहीं रख रहा। जी हाँ, वो जनाब सैयदा के साथ जो जुमला था वो ये था कि जनाब सैयदा ने कहा था हज़रत अली करबला वजुल करीम को कि अबुल हसन, मैंने सुना है कि अब शहर वाले आपको सलाम नहीं करते। तो हज़रत अली ने मुस्कुरा कर कहा था कि सैयदा, सलाम करना तो दूर की बात, मैं आगे बढ़ के सलाम करता हूँ तो मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। तो किसी भी बड़े आदमी की ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मरहला आ सकता है, और मैं समझता हूँ कि ये बेइख्तियार थी, लेकिन ये सुन्नत अलवी उनकी ज़िंदगी में आ गई और उन्होंने देखा कि अपने भी किस तरह पराए हो जाते हैं। लेकिन आज वही लोग जब उनका नाम लेते हैं तो आमिर लियाकत जीत गया, वो लोग सब हार चुके हैं। जी बस अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे आगे भी। इलाही। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें इंसान की इंसानियत का बाब लिखना है। 3 पार्टिसिपेंट हैं हमारे साथ आज, और ये हमारा आखिरी क्वार्टर फाइनल है। कल हमारा रेस्ट होगा और परसों से हमारे जो है वो सेमीफाइनल होंगे, 2 सेमीफाइनल होंगे और उसके बाद हम फाइनल पे जाएंगे। क्योंकि कल इसलिए हम रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि अभी जो रिजल्ट आएगा तो हम फ़ौरन से 1 दिन के गैप में बच्चों को जो है वो टॉपिक्स नहीं दे सकते सेमीफाइनल के लिए। तो आप लोगों की इजाज़त से शहबाज मैं बुलाना चाहूँगी। आज तो दानियाल की इजाज़त से, जी, जो इस पूरे जो है वो एक्टिविटी के हेड है। आज सदर अली वकार है भाई, सदर है। ठीक है, आज दानियाल सदर, आज दानियाल सदर है भाई। जी तो 2.5 मिनट का दौरानिया है। 2 मिनट पे पहला बज़र बजेगा और फिर 30 सेकंड के बाद यानी 2.5 मिनट पे दूसरा बज़र बजेगा। अगर बज़र नहीं बजा, वैसे आवाज़ साइड पे नहीं आई हमारे स्टूडियो में, तो आगा तक पहुंच जाएगी, वो टाइम नोट कर लेंगे और पार्टिसिपेंट को बुला लेंगे। अलीना बतूल, कराची यूनिवर्सिटी से। इजाज़त है जी, बिस्मिल्लाह। जनाबे वाला, आज इंसानियत के नाम पे लिखे जाने वाले बाप के पहले सफ़े पर खामोशी है। ऐसी खामोशी कि जो तड़पते हुए इंसान की आवाज़ को भी दबा देती है, कि सड़क पर ज़ख्मी इंसान मदद को तड़पता है, आवाज़ देता है, मगर आसपास गुजरते हुए लोग सिर्फ देखते हैं और कैमरा निकालकर वीडियो बनाते हैं और फिर स्टेटस लगा लेते हैं। सदर अली वक़ार, इंसान तब ज़िंदा रहता है जब इंसानियत ज़िंदा हो, और अगर इंसानियत मर जाए तो इंसान ज़िंदा लाश बन जाती है। सदर अली वक़ार, कि कराची के सड़क पर एक नौजवान का जिस्म डंपर के नीचे से कुचला और उसका लाशा तड़पता धूप में पड़ा रहा, लेकिन कोई ईदी बनकर उसके लाशे पर चादर डालने वाला कोई ना आया। कि लाहौर की वो मासूम जख्मी लड़की तड़पती रही, मगर कोई डॉक्टर सीमी बनकर मरहम रखने ना आया। कि वो राशन की लाइन में कतार लगाई हुई वो बुजुर्ग औरत गिरकर दम तोड़ गई, मगर कोई जिब्रान नासिर बनकर सहारा देने वाला ना आया। लेकिन सदर अली वक़ार, अंधेरी रात में आज भी उम्मीद का दिया रोशन है। कि मैं देखती हूँ जेडीसी के ज़फ़र अब्बास को कि जो भूखे को खाना खिलाने से लेकर इलाज कराने तक, सहरी और अफ्तारी से लेकर कफन दफन तक हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करते नज़र आते हैं। कि मैं देखती हूँ जमातुल इस्लामी के उस कारकुन को कि जो हर सैलाब, हर ज़लज़ले में पेश रहे। कि जनाबे वाला, फिर मेरा दिल फ़कत ये नहीं कहता कि हमें इंसान की इंसानियत का बाप लिखना है, मगर यह कहता है कि हम सब मिलकर इंसान की इंसानियत का बाप लिख सकते हैं। अब वक्त है कि ईदी बनकर लाशों पे चादर डालने का, अब वक्त है इमरान नासिर बनकर सहारा देने का, अब वक्त है सीमी बनकर सहारा देने का। जनाबे वाला, हमें इंसान की इंसानियत का बाप लिखना है, हमें इंसान की इंसानियत का बाप लिखना है। शुक्रिया। शुक्रिया जी। आगा टाइम बता दीजिएगा।
اور اگلے 2 منٹ 16 سیکنڈ. اگلے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ ہیں عتیق ملک ماڈل کالج میرپور خاص سے. اجازت ہے. انسانوں کے 800 سالہ سلطنت کے خاتمے کا واحد سبب دوبارہ سے قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں عملے پیہم میں پنہا ہوتی ہیں. صدر علی وقار، انسانوں کے 800 سالہ سلطنت کے خاتمے کا واحد سبب یہی تھا کہ ہم امن کی کٹھن راہوں کو چھوڑ کر تخیل کی پرسکون وادیوں میں خواب غفلت کی نیند سوتے رہے. ذرا امت مسلمہ کے عروج پر نظر دوڑائیں کہ جب تک مسلمان جذبہ ایمانی اور عمل کی قوت سے سرشار رہے تو ان کی مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جگہ دشت و وحشت تھی. ذرا امت مسلمہ کے عروج پر نظر دوڑائیں کہ جب تک مسلمان جذبہ ایمانی اور عمل کی قوت سے سرشار رہے تو ان کی مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جگہ کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. ارے آج نہ پوچھو ہم سے، آج سینے پہ دھری ہے کسی افسوس کی سل، کل کا وعدہ ہے کوئی بات کریں گے مگر آج دل رو نہ پڑے. آج بہت سرد ہے دل. میرے لہجے کی تلخی شاید آپ کے تب نازک پر گرا گزرے، لیکن میرے الفاظ کی حدت، میرے جذبات کی شدت مجھے حق گوئی کرنے پر مجبور کر رہی ہے کہ علی وقار، ہم المسلم اخو المسلم کی بات تو کرتے ہیں مگر وطنیت، قومیت اور لسانیت کی پوجا ہم سے ہماری پہچان تک چھین لیتی ہے. ہم خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بات تو کرتے ہیں مگر نماز میں ہاتھ اوپر یا نیچے باندھنے پر ایک دوسرے کی عزتوں کے جنازے بھی نکالتے دکھائی دیتے ہیں. ہم چھوٹوں پر شفقت کی بات تو کرتے ہیں مگر خانقاہوں پر مسلط ایک جنسی درندے خود کو سادات کہلوا کر بھی ایک ننھی سی معصوم کلی پر رحم کرنا بھول جاتے ہیں. کہ ہم چوری کو گناہ کبیرہ تو سمجھتے ہیں مگر فقط ایک موبائل کے خاطر کسی کی جان لینے سے بھی درگ نہیں کرتے. ہمیں دیکھیے صدر علی وقار کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہیں آج انسان کی انسانیت کا باب لکھنا تھا مگر افسوس کہ وقت کے حالات نے ہمیں لغزش دی اور ایسی ذلت اور بے بسی ہمارا مقدر ٹھہری کہ آسمان ثریا سے ہمیں زمین پر دے مارا ہے اور یہ لکھنے پر مجبور کر دیا کہ جس دور میں نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. گیروں کی کہانی یاد رہی پر اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. شکریہ. شکریہ جی. اور ان کا ٹائم بھی بتا دیجیے گا. 3 منٹ 7 سیکنڈ. اگلی مقررہ ہمارے ساتھ مصفرہ کاشف NAD یونیورسٹی سے. جب ناانصافی کو انصاف کے طور پر ڈھال لیا جائے اور نفرت انگیز تقریر خود کو آزاد تقریر کہلانے لگے، جب لالچ اور بدعنوانی معاشرے کو تباہ کر دے اور خوف و تقسیم کا بیج بویا جا چکا ہو، تو ایسی دنیا میں ظلم و بربریت کی روشنی ہوا میں شمع کی طرح ٹمٹماتی مایوسی کے سائے ڈالتی ہے صدر علی وقار. لیکن اس اندھیرے کے دور میں بھی پھر ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ دیکھیے 1947 کا وہ منظر کہ جہاں ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے مگر کچھ ہندو اور سکھ ایسے بھی ہیں جو اپنے مسلمان ساتھیوں کو بحفاظت سرحد پار کروا کر بتاتے ہیں کہ یہاں انسانیت مر چکی ہے مگر ہمیں لکھنا ہے انسانیت کا باب. کہ ہم موجود ہیں ایسے دور میں جہاں فلسطینیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن چند اسرائیلی باشندے اپنے ساتھیوں کو ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر بتاتے ہیں کہ انسانیت ابھی زندہ ہے. کہ ہم موجود ہیں ایسے ملک میں کہ جہاں ننھے بچوں کو فقط تھیلیوں میں ڈال کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے تو ہم آرفنیج بنا کے ان کی پرورش کر کے بتاتے ہیں کہ اگر یہاں انسانیت مر چکی ہے تو ہمیں لکھنا ہے انسانیت کا باب. کہ ہم موجود ہیں
आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में कि जहां दहशतगर्द मासूम बच्चे के जिस्मों को छन्नी छन्नी कर देते हैं, तो हम ताहिरा काजी बनकर उनकी माँ की सूरत में उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और ये बताते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है, कि हम मौजूद हैं शहर कराची में, जो अब तजादात का शहर बन चुका है, जहां गुर्बत और डकैती रहमदिली के साथ रहते हैं, कि जहां अफरा तफरी के दरमियान रमजान में गुमनाम अफराद इफ्तार करवाते हैं और हीट स्ट्रोक के दिनों में जगह जगह ठंडे पानी के जग लिए खड़े नजर आते हैं। क्यारी वकार हैवानियत चाहे जितनी भी गालिब क्यों ना आ जाए, हम कभी एतजाज हसन तो कभी अब्दुल सत्तार ईदी तो कभी मोअत्तज़ अज़ाइरा बनकर इंसानियत के रंग बिखेरते रहेंगे, क्योंकि हमें लिखना है इंसान की इंसानियत का बाब। हमारा खून बोलेगा अगरचे असर नहीं होगा, मौरख जब कभी तारीख का पैगाम लिखेगा, हमें उन्वान बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा, हमें उन्वान बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा। शुक्रिया। शुक्रिया जी। तो क्या कहेंगे दानियाल आज की तकरीरी मुकाबले के हवाले से, आपकी राय लेना चाहेंगे? आज आप साहिब सदर हैं। देखें, पब्लिक स्पीकिंग जो है, जब तक आपको ये नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं तो आप तकरीर ना करें। जिस तरह के 2 मुकर्रिर आए, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने सिर्फ याद करी हुई है तकरीर, उन्हें पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनके अल्फाज उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच नहीं कर रहे थे। जैसे तीसरी मुकर्रिरा अगर भूली भी तो उन्होंने अपने घोड़े को इसलिए संभाल लिया कि उन्हें पता था कि मैं बात क्या कर रही हूँ। अच्छा, आगा कहते हैं घोड़े की लगाम को संभाल लिया, आपने तो घोड़ा ही बोल दिया। नहीं तो घोड़े की लगाम संभली तो ये घोड़ा संभला। ठीक है। तो आजकल जो मुकर्रिर है उनसे मसला ये आ रहा है कि वो तकरीर कम एक्टिंग ज़्यादा करते हैं। तभी अगर आप किसी का अंदाज़ अपना रहे तो मेरे ख्याल में आप बेहतरीन मुकर्रिर नहीं बन सकते। आपका अपना एक अंदाज़ होना चाहिए, उस अंदाज़ को नहीं छोड़ना। अगर आपने वो अंदाज़ छोड़ना शुरू कर दिया या किसी को कॉपी करना शुरू कर दिया तो आप एक अच्छे मुकर्रिर नहीं बन पाएंगे। और अगर किसी की लिखी हुई तकरीर कर रहे हैं और आपको उसका मतलब ही नहीं पता, मतलब कुछ अल्फाज एक मुकर्रिर ने इतने इस्तेमाल किए, इतने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए, शायद कुछ का मतलब तो मुझे भी नहीं पता था, तो वो मुकर्रिर की बॉडी लैंग्वेज किस तरह उस पर मैच हो रही है, कम से कम जो बात कर रहे हैं अगर वो यहाँ से निकलेगी तो तभी किसी के यहाँ तक पहुँचे। वाह क्या बात है। तो आपने आजकल सुनी है दानियाल की इलेक्शंस की कुछ इस तरह की तकरीरें वगैरह? ये जब खड़े होते हैं अपने वोट के लिए, ये किसी बादशाह घर बन के खड़े होते हैं, खुद लड़ते नहीं है और किसी और को लड़वा रहे होते हैं इलेक्शन, तो उस वक्त जो गुफ्तगू करते हैं वो इस तरह की होती है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी मौत का मसला है, ये वोट ना दिया तो शायद क़यामत के दिन अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। मैं आपको बताऊँ, मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत की ट्रांसमिशन में पहली तकरीरी मुकाबला किया था, डिबेट की थी हुस्न फितना है। तो मुझसे कुछ दोस्तों ने हमारे रब्ता किया था, डिबेटर्स ने, यार तुम्हें मैं लिख के देता हूँ, तुम्हें मैं लिख के देता हूँ। उन सब की मैंने देखी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो मैंने लिखा वो मैंने अलग से प्रेजेंट किया। हाँ, जो आपकी अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ है, हमेशा कोशिश करें खुद लिखना शुरू करें। ज़रूर मैं यहाँ दे दूंगा ताकि वो इसमें शामिल हो जाए कि सिर्फ मुकर्रिर नहीं बनना, आपने साथ साथ मुअल्लिफ व मुसन्निफ भी बनना है, आपने खुद लिखना है, बिल्कुल कंटेंट क्रिएटर बनना है। जी शहबाज भाई। जी, तो आज के मुकाबले में वैसे तो हमने ये सोचा हुआ है कि क्योंकि 2 मुकर्रिरीन आज क्वालिफाई करेंगे तो वो आपके ऊपर है, रिजल्ट को देखते हुए हम आगे मुझे बढ़ेंगे। तो लगता है 3 में से कोई एक भी नहीं करेगा। ज़ाहिर है हमें सेमीफाइनल में फिर वो सारे तादाद को देखना होता है। बहरहाल आज के मुकाबले में जिस तरह दानियाल भाई ने एक बात की, बहुत अहम बात की और अच्छी बात की कि हमारे जो वर्ड्स हैं, ज़ाहिर है हमारे एक्सप्रेशंस भी उनका साथ दें। जैसे एक मुकर्रिर आए तो उन्होंने फंबल की वजह से कोई बात अभी तक की ही नहीं है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मेरे वर्ड्स क्या हैं। आगे का जुमला ये आया कि मेरी बातें शायद आपको तल्ख लगी होंगी, अभी आपने बातें की ही नहीं है, तो हम आपकी बातें किस तरह हमें तल्ख लगी होंगी। तो यही बात है कि आप समझें कि आपका कंटेंट क्या है, फिर आप उसको डिलीवर करें। बहरहाल ये भी अच्छी बात है कि आप फंबल को जब संभाल के उसके बाद आगे बढ़ते हैं और स्टेज को नहीं छोड़ते, ये भी एक अच्छे मुकर्रिर की निशानी है और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें। बहरहाल एक शेर में तस्सीह की ज़रूरत है कि मौरिख जब नई तारीख़ का पैगाम लिखेगा, हमें उन्वान बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा। इसको हम इस तरह सही कर लें। और दूसरी चीज़ कि शरशार नहीं होता, इसको सरशार पढ़ें तो और ज़्यादा बेटर है। और दूसरी चीज़ कि जब हम इंसानियत के ऊपर ओवरऑल बात कर रहे हैं, हमारा मौजू जो है वो इंसानियत है, तो उससे मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं हैं। यानी कि हम सिर्फ मुसलमानों की बुराइयाँ बताने में लग जाएंगे तो क्या हम काफिरों को इंसान भी नहीं समझते? मतलब हम ये तो समझते हैं वो गैर मुस्लिम है, लेकिन कम से कम उनको इंसान तो समझते हैं ना। तो इंसानियत के मौजू में सब आ जाते हैं, तो इस चीज़ को हमने माइंड में रखना है। जी, पहली मुकर्ररा अलीना बतूल। अलीना बतूल, आपने जो है वो अपने ही कंटेंट को एक मरतबा फिर रिपीट किया, तो हमें तो नहीं मालूम था कि आपका कंटेंट क्या है, लेकिन हूबहू जब आपने 12 जुमले वही दोहराए
تو ہم نے یہ سمجھا کہ آپ نے کانٹینٹ دوبارہ ریپیٹ کیا ہے جب آپ نے سیمی صاحبہ کا، مرحومہ ہماری بہت اچھی دوست تھی، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے، اور عیدی صاحب کا ذکر کیا. اور دوسری بات یہ کہ سیمی جمال کا کام اور عیدی صاحب کا کام قطعی طور پر مختلف تھا. سیمی جمال جو ہے وہ ایک ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریٹر تھیں، وہ کبھی بھی سڑک پہ جا کے کسی کی لاش پہ جو ہے وہ کوئی چادر نہیں ڈالتی تھی. عیدی صاحب یہ کام کیا کرتے تھے تو ان کی مماثلت بنتی بھی نہیں تھی. پھر اس کے بعد آپ کا بھے واضح نہیں ہے. بھے دو چشمی ہے کے ساتھ بے، جہاں بھی آپ دو چشمی ہے استعمال کر رہی ہیں وہ صحیح طرح نہیں آ رہا، اس پہ آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے. عتیق ملک، آپ کے پاس سے لفظوں کی بہت ساری غلطیاں تھیں، جیسے کہ سرشار بتایا آپ کو، اس کے بعد آپ غین واضح نہیں کر رہے، خے واضح نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عمل پہم ہے، یہ پہم نہیں ہے، پہم ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو آپ نے ادا کیے، وہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے کہ دشت و وحشت کیا ہوتا ہے. یہ میرے علم میں نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے دشت و وحشت. تو یہ ذرا سوالیہ نشان تھا. مصفرہ یا کاشف کی طرف آنے سے پہلے میں عتیق آپ سے ایک بات کہوں گا. کبھی بھی اگر آپ یہ کہیں کہ کسی قومیت کا نام لے کر کسی سر نیم کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ جی ملک برادری نے یہ کیا، چودھری برادری نے یہ کیا، سومروں نے، بھٹو نے یہ کیا، تو دراصل یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. آپ نے ایک جگہ پر جو ہے وہ سادات کا عنوان باندھا کہ سادات نے یہ کیا اور وہ برا کام تھا. یعنی یہ ممکن ہے کہ کسی سید سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ گار بھی ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن آپ تقریر میں اگر اجمالی طور پر کسی ایک پورے جو ہے وہ قبیلے کو اس طرح واضح کر دیں گے تو وہ اتنا مناسب نہیں ہوتا. اس کے بعد مصفرہ کاشف، آپ کے پاس سے ایک لفظ گیا اگرچہ. اب اگرچہ میں اگر آخر میں ہے تو آپ کیونکہ کو کیوں کا کیوں نہیں کہتی؟ وہاں تو کیونکہ کہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر جب آپ چونکہ کہتی ہیں تو چونکہ کہتی ہیں، چونکا کیوں نہیں کہتی؟ تو اگرچہ نہیں ہوگا، اگرچہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وجہ نہیں ہوگا، وجہ ہوگا. اب ساری دنیا اگر وجہ بول رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وجہ ہو جائے گی، وہ وجہ ہی رہے گی، کیونکہ آخر میں ہے اس کی آواز بڑی ہے کہ نکلے گی. بہرحال آپ کا کانٹینٹ ڈیلیور کرنا جو ہے وہ دوسروں سے قدر بہتر تھا، لیکن آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کی تھوڑی سی لکنت دکھا رہی تھی. شاید اس میں آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے، تو آپ مرچ کھایا کریں. تیزی تھی بہت. جی ہاں، اور تھوڑا سا آپ کی رفتار زیادہ تھی. لیکن میں تیسری مقررہ کے بارے میں کہوں گا، یہ بہت اچھی مقررہ بن سکتی جی. وہی آج کل ہم جب بھی سلیکشن کرتے ہیں ہم نیچرل یہ انداز، بغیر دیکھے وہاں دے دیجیے. ہم نیچرل انداز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اچھا، ہمیں نیچرل انداز نہیں مل رہے. شہباز تو آپ ایک ایسا نہیں ہو natural سکتا کہ انداز ابھی ہم ایک سلیکٹ کر لیں باقی اور آپ wild کوئی card باقی جو پارٹیسپینٹ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں اس میں سے نمبرز دیکھ لیں جو سیکنڈ نمبر دیکھ پوزیشن لیں ہے جو سیکنڈ پوزیشن پہ آ رہا ہو. جی بالکل، ہاں، اس کارڈ طرح کے دیکھ ذریعے لیں. کر ایڈوائز ہے لیں. میری بھی ایسا ہی. جی ہاں، تو آپ ذرا نمبر آج اناؤنس کریں گے آپ نے کس کو کیا نمبر دیا اور اسی کو میں نے کیا نمبر دیا، تاکہ واضح رہے، کیونکہ یہ ہم نے کوارٹر فائنل میں ایک طریقہ نکالا ہے کہ ہم نمبر اناؤنس کریں. بالکل بالکل. بالکل. فرسٹ سیکنڈ تھا. تو جو ہماری پہلی مقررہ ہیں علینا بطول، ان کی میرے پاس بھی 15 مارکس ہیں اور آغا کے پاس بھی 15 ہی مارکس ہیں. اور اسی طرح پھر بات کریں اگر ہم عتیق ملک کی، تو آغا کے پاس ان کی مارکس ہیں 13 اور میرے پاس 12.5. اور یہ تقریباً برابر ہی ہو گیا. بالکل. 12.5 اور اسی طرح مصفرہ کاشف، آپ کی میرے پاس مارکس ہیں 17.5 اور آغا کے پاس ہیں 18. مجھے بھی منشی سے شروع کر دینی چاہیے شاید. نہیں، بند آپ کو الفاظوں پہلے میں اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. تو آج جو کوالیفائی کر رہی ہیں سیمی فائنل کے لیے وہ مصفرہ کاشف ہیں، اور اسی طرح پھر ایک بچہ جو ہم وائلڈ کارڈ پہ. جی، اور یہ رہا ہمارا آج کا تقریری مقابلہ. خاص طور پر بہت شکریہ دانیال آپ کا، اور جس طرح ہم نے ڈاکٹر صاحب کو یاد کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے بریک میں فاتحہ پڑھا پورے سیٹ نے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو وہ فاتحہ پہنچا ہوگا اور ان کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ کوئی ان کو یاد کر رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے ایصال کے لیے، ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے چاہوں گا بدر بھائی آپ کی آواز بلند ہو اور آپ ایک نعت رسول مقبول بارگاہ رسالت مآب میں اس نیت سے پیش کریں کہ یہ توسل اور وسیلہ بن جائے شفاعت کا حضرت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے لیے، جو اب ہم میں نہیں ہے لیکن ہم ان کا ذکر قائم رکھے ہوئے ہیں اور ایک عاشق رسول کی حیثیت سے ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے. بسم اللہ. اے عشق نبی میرے دل میں بھی
समा जाना, ए इश्क़े, ए इश्क़े नबी मेरे, दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, ए इश्क कभी मुझे को नींद ऐसी सुला जाना, ए इश्क कभी मुझे को नींद ऐसी सुला जाना, कुदरत नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। जी नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इनाम रमज़ान के इस पड़ाव पे जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, ये वो पड़ाव है कि जहाँ पर उन्वान दिया है हमने आज जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का। अल्लाह की क़ुरबत हासिल करने के लिए वो आमाल सालिहा जो आप बजा लाते हैं, चाहे वो आप नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, आप ज़कात देते हैं, आप सफ़र करते हैं हज के लिए, आप जितने भी अमाल बजा लाते हैं उसका हासिल आपके लिए होता है क़ुरबतन लिल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि जिहाद एक ऐसी आबिदा मेरे नज़दीक ऐसी एक अमल सालिहा है कि जिसमें खुदा की क़ुरबत जो है वो यकीनी है, क्योंकि कुरान उस पर दलील देता चला जा रहा है कि मुजाहिद के साथ जो है वो हम आवाज़ होकर फ़रिश्ते भी हम रकाब होते हैं और अल्लाह की नुसरत भी होती है, जहाँ पर वाक़तन अल्लाह के दीन के लिए आवाज़ उठाई जाए। आज जहाँ जहाँ मुसलमान मुश्किल में हैं, हम उनको उन्वान बनाकर फ़ी ज़माना जिहाद की शक्ल पर गुफ्तगू करेंगे कि आज कैसे हम जिहाद कर सकते हैं। बिल्कुल, हम अपने उलमाए कराम से ये भी जानेंगे कि ख़वातीन उस जिहाद में कैसे पार्टिसिपेट करें, और इस तरह के आप जो बता रहे थे कि जिहाद के भी वो होते हैं, टाइप्स होते हैं कि कौन कितनी बड़ी जिहाद कर सकता है, कोई जाके वहाँ पे, कोई यहीं पे बैठ के, कोई ज़बान से, कोई हाथ से, कोई अपने अमल से। जिहाद बिल लिसान भी है, आप ज़बान से भी जिहाद कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद जिहाद बिल सैफ है कि आप तलवार से जिहाद कर सकते हैं। फिर जिहाद माल से हो सकता है, आप उसके अंदर माल का हिस्सा बन सकते हैं। और कितनी
جو ہے وہ اس میں شکلیں بن سکتی ہیں اور اس میں اجتہاد کہاں کھڑا ہے وہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے قبلہ مفتی عابد رضوی صاحب جو کہ جامعہ غوثیہ قادریہ کے محتمم ہیں اور بلوچستان کے دور افتادہ مقامات تک جو ہے تحصیل علم کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ہماری ٹرانسمیشن کا پچھلے برس سے لگاتار حصہ ہے اور مجھے گمان یہ ہے کہ جب تک ہے جہاں جہاں یہ ہمارے ساتھ ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے ذریعے سے ہم علم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسری جانب میری بائیں طرف قبلہ علامہ شہریار نقوی صاحب. آپ ایک سے زائد مرتبہ جو ہے وہ آپ کو قلم کی ذریعے سے کتاب کی صورت سے مخاطب کر چکے ہیں. 3 کتابیں ان کی مارکیٹ ہو چکی ہیں. ایک کتاب روزہ داروں کے اوصاف کے نام سے آ چکی ہے جو اس رمضان سے بڑی مطابقت رکھتی ہے. ایک ان کی کتاب جو ہے وہ مفاتیح الحاجات ہے اور مفاتیح الجناح کو ذہن میں رکھیں اور اس انداز سے انہوں نے جو ہے وہاں سے اخذ کیا یہ نام اور اس کو مفاتیح الحاجات کا نام دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے استغفار امیر المومنین کے نام سے کتاب لکھی ہے. ممبر و محراب کا حوالہ ہے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہے وہ ان کے مقتدی بھی ہیں, ان کے سامع بھی ہیں اور ممبر پہ یہ مجلس حسین منعقد کرتے ہیں اور محراب میں کھڑے ہو کر یہ تکبیر بلند کرتے ہیں جو حسین کی اساس ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی معین مجددی صاحب. آپ ایک دارالافتاء کو منتظم کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں اور خود بھی مفتی ہیں, فتویٰ دیتے ہیں, لیکن یہ فتویٰ لینے کے لیے بہت آسان ذریعہ انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنا دیا. اب دنیا بھر سے کسی بھی مقام سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی مسئلے میں شرعی رائے لے سکتے ہیں ان سے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بھی ہمارا مستقل حصہ ہیں. اور ناظرین محترم, سوال پہلا رکھنے سے پہلے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جہاد کے جو لفظ ہے, جہاد کا جو لفظ ہے اسے ایک خاص طرز پہ ملائن کیا گیا ہے اور وہ ایک انٹرنیشنل کیمپین تھی جس نے جہاد کو صریحاً قتال سے اور قتال کو پھر جو ہے وہ دہشت گردی سے اور دہشت گردی کو جو ہے پھر انتہا پسندی سے جوڑا ہے. یہ جو چین بنی ہے اس نے جہاد کے لفظ کو ملائن کیا ہے. تو آج ہم سب سے پہلے جہاد کو واضح کریں گے کہ جہاد دراصل ہے کیا, یعنی اس کو اس سے تفریق آ جائے. تو میں چاہوں گا مفتی عابد رضوی صاحب آپ سے میں یہ درخواست کروں کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ قطعی طور پر کسی اللہ کے دین میں شامل نہ ہونے والے شخص کے لیے گزن یا مشکل کا مرحلہ نہیں ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اس کی جو ہے وہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ قرآن و سنہ کے حوالے سے جو ہے وہ روایات اگر مل جائیں تو بڑا شاندار ہو جائے گا, تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جہاد دراصل غیر مسلموں میں یلغار کا نام نہیں ہے, کسی کو بیجا قتل کرنے کا نام نہیں ہے, جہاد سے کسی کے حقوق سلب کرنے کا عنوان نہیں بنتا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. جہاد کے حوالے سے آپ نے جو اپنے ابتدائیہ میں جن خدشات کا اظہار کیا, یقیناً عالمی سطح پر اس کے خلاف ایک ایسی کیمپین کی گئی کہ لوگوں کے اندر سے اسلام کا جو اصل تصور جہاد ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے مقابلے میں ایک نئی فکر کو جہاد کی تعریف کے طور پر ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے تاکہ لوگ اس سے دور ہوں. اور اس سے مسلمان بہت متاثر ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اہل اسلام کے ساتھ بدترین ظلم, کچھ ایسے واقعات کو جواز و بنیاد بنا کر یہ الزام اہل اسلام پر لگایا گیا جو صرف مسلمانوں میں نہیں تمام مذاہب میں اس طرح کے مسائل ہوئے, لیکن باقی جگہوں پر فرد کے مسئلے کو فرد سے جوڑا گیا اور جب مسلمانوں کی باری آئی تو فرد کے مسئلے کو مذہب سے جوڑا گیا. بہت عمدہ بات کی آپ نے. یہ جو ہے, میں اگر مختلف مذاہب کی تنقید کے بغیر مثال کے طور پر ذکر کروں تو ہندوؤں میں سانحہ گجرات ہمارے سامنے, مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی گئی, قتال کیا گیا, پیورلی جینوسائیڈ تھا, جینوسائیڈ بالکل, اور ریاستی دہشت گردی, لیکن پھر بھی عالمی دنیا نے اسے ہندو مذہب سے نہیں جوڑا, ان کے خاص طبقے یا خاص کمیونٹی سے جوڑا. اسی طرح یورپ کے مختلف اور کمیونٹی کے بجائے ایک جماعت سے جوڑ دیا کہ بالکل اسے جو ہے نا موجودہ ان کے جو حکومتی عہدیدار ہیں ان سے جوڑا گیا, بی جے پی سے. بالکل. اور اس کے علاوہ یورپ کے مختلف ملکوں میں بھی گاہے بگاہے ایسے واقعات پیش آئے کہ کوئی شخص اٹھا
اور اس نے کسی مسلمان پر یا اپنے علاوہ کسی بھی دوسرے مذہب کے شخص پر حملہ کیا اور ناحق طور پر اسے قتل کیا گیا تو اسے اس کا ذاتی فعل قرار دے دیا گیا، اسے اس کے مذہب سے نہیں جوڑا گیا۔ جی لیکن مسلمانوں میں اولاً تو ایسی باتیں تھی نہیں، پروپیگنڈا زیادہ تھا۔ بالفرض ہم مان لیں کہ کسی نے کوئی ایسی غلطی کی بھی ہو تو یہ اس کا فعل ذاتی ہے، اسے اسلام کے نظریات سے نہیں جوڑا جانا چاہیے تھا۔ جی یہ ایک بددیانتی تھی، ایک ظلم تھا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا۔ اب آتے ہیں اسلام کے تصور جہاد کی طرف۔ ہم اس سے قبل بھی اس پر ایک دفعہ گفتگو کر چکے تھے کہ اصلاً اسلام کا تصور جہاد جو ہے وہ مدافعانہ ہے اور ظلم کے خلاف۔ جی اس کو اس طرح سمجھیے کہ انسانی معاشرہ بغیر کسی قانون کے قائم نہیں رہ سکتا۔ جی قانون جو ہے انسانی معاشرے کے لیے ناگزیر ہے، بلا یعنی شبہ۔ ہمارے ملک کا ایک ٹریفک سگنل بھی جب تک اس پر وہ 3 لائٹس نہ ہوں وہ نظام نہیں چل سکتا۔ بالکل اگر اس قانون کو بریک کیا جائے گا تو ٹریفک کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اچھا، اب قانون چونکہ ناگزیر ہے تو قانون کون بنائے گا؟ انسان بنائے یا الہی قانون کے مطابق زندگی گزاری جائے؟ یہ ایک مسئلہ زیر بحث رہا۔ کچھ لوگوں نے انسانی قانون کو ترجیح دی، انسان نے اپنے مفادات کے خاطر کچھ ایسے قوانین بنائے جس کے ذریعے سے انسان نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا، طاقت کے زور پر، دولت کے زور پر، اپنے قبائلی مسائل کے زور پر۔ تو اس کا اسلام نے سد باب کیا۔ اسلام نے کہا کہ کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہوگا، کوئی انسان کسی انسان کے قانون کا پابند نہیں ہوگا، کسی کے حقوق کسی سے کم یا زیادہ نہیں ہوں گے۔ بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک خطبہ جو طویل ہے، جس کا کچھ حصہ ہم اکثر سنتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہوگی، کسی گالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہوگی، یعنی انسانوں میں بحیثیت قانون مساوی انہیں حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک شخص اٹھتا ہے اور ان قوانین کے مقابلے میں بدماشی کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اس کے خلاف اب اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے کہ اگرچہ اسے لڑنا پڑے، اس ظالم کو روکا جائے گا، اسے ظلم نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اور مسلمانوں نے ہمیشہ سے اسی تصور جہاد کو قائم کیا۔ اس کی مثال ہے مکی زندگی کے اندر مسلمانوں نے تلوار نہیں اٹھائی، یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کے بعد بھی مسلمانوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ان پر حملہ کیا۔ پہلا مارکہ بدر ہے، مشرکین مکہ سے چل کر مقام بدر تک آئے، جبکہ بدر کا فاصلہ مدینہ کے بہت زیادہ قریب ہے، مکہ سے دور ہے۔ جی تو یہ ان کی طرف سے پہل حملہ آور وہ ہوئے، ہاں، اور یہ جو ہے اس حملے کو روکنے کے لیے بالکل۔ اور مشہور روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا گیا کہ اب چونکہ حملہ آور ہمارے سر پر عام پہنچے ہیں تو انہیں یہ اجازت تو نہیں دی جا سکتی کہ وہ بے گناہ لوگوں کا قتل عام کریں، تو کیا کریں؟ شہر کے اندر رہ کر شہر کا دفاع کریں یا باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں؟ تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، بلکہ ہم تو آپ کے وہ جانثار ہیں کہ آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں میں بھی اپنے گھوڑے ڈال دیں۔ اور تاریخ اسلام میں پھر مسلمانوں نے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے اس کی کئی مثالیں بھی دیں کہ سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے گئے۔ تو ظلم کے خلاف تلوار اٹھانا یہ اسلام کا کام ہے۔ اسلام انسان کو انسان کی غلامی سے، انسان کو انسان کے ظلم سے بچانے کے لیے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور ان کی مدد کرو۔ کیا بات! اور یہ جو واضح کی آپ نے بات، یہ دراصل اس انداز سے ہے، آپ کی اجازت سے صرف اس کو آسان کر دوں کہ آسانی سے اگر سمجھنی ہے یہ بات تو حملہ آور نہیں ہے مجاہد جو ہے وہ یا تو کسی حملے کو روکنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا پھر کبھی انسانی ظلم کو روکنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جی مظلومیت کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جس پر قیام ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق، اور پھر جو انہوں نے بات کہی کہ جو ملائن کیا گیا ہے اس لفظ کو، جہاد کو، اور بہت اچھی مثال دی انہوں نے جینوسائیڈ کی جو گجرات میں ہوا، تو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ داڑھی والے کو، باریش کو دہشت گرد کے طور پر آویزہ کر کے دکھایا گیا، جبکہ یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ ممکن ہے، قوی ممکن ہے کہ دہشت گرد نے جو ہے وہ داڑھی رکھ لی ہو، لازم نہیں ہے کہ داڑھی والا دہشت گرد ہے۔ تو یہ جو ایک اینگلنگ کی ہے، یہ ایک مضموم سازش ہے۔ میں شہریار نقوی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جہاد کے معنی و مفاہیم اس انداز سے بھی سمجھے جا سکتے ہیں کہ دراصل یہ آپ کی جانب سے غیرت ملی ہے، یہ آپ کی جانب سے وہ جرت ہے جو آپ کو بزدلی کے کالم سے نکالتی ہے۔ عام انسانی جو قوانین ہے پوری دنیا میں، اس کے مطابق بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ
सिविलाइज्ड मुल्कों में भी, यूरोप में भी اسلحہ لائسنس کے ساتھ رکھنے کی اجازت موجود ہے. گویا جب آپ پہ کوئی حملہ آور ہو تو آپ سیلف ڈیفنس کا جو اختیار ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک دوسرا جنیوا کنونشن جو ہے جہاں پر انسانی حقوق کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہ بھی یہ کہتی ہے کہ جس علاقے میں کہیں ظلم کیا جا رہا ہو، کچھ لوگ جن کو پسپا کیا جا رہا ہو، ان کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہو، تو ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ جنیوا عدالت سے UN سے مدد بھی مانگے، اور جو مدافعانہ ان کا رویہ ہے وہ جائز ہے، اسے درست قرار دیا گیا ہے. تو میں چاہوں گا آپ کی جانب سے یہ واضح ہو کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے کتاب کے ذریعے سے ہمیں جہاد کا جو حکم ہے وہ کب کب کس کس مقام پہ ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم عجل لولیک الفرج. سب سے پہلے تو آپ کا موضوع بہت اہم ہے، اور آج کل جو حالات ہیں اس میں اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، اور لائق تحسین ہے آپ لوگ. اور جس طرح میری بہن نے اور آپ نے آغاز میں جو گفتگو فرمائی وہ واقعاً ضرورت بھی ہے، اور آپ جو کام کر رہی ہیں پروردگار آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور آپ کو اور زیادہ ہمت و طاقت عطا فرمائے. اور جو جس طرح جس حوالے سے کر سکتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. ہم اپنے الفاظ کے ذریعے کم از کم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہماری تائید آپ کو انشاءاللہ حاصل ہے. دیکھیے یہ بہت اہم موضوع ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے اس کا ذکر کیا، ورنہ خدا کسی بیکار بات کا ذکر نہیں کیوں کرتا بھائی. واہ. قرآن مجید میں 17 سورے ایسے ہیں جن میں جہاد کا تذکرہ کیا گیا، اور 404 آیتیں جو ہیں وہ جہاد کے متعلق. اللہ 404 آیتوں کا مطلب ہے کہ کتنا انفسائز کیا اللہ تعالیٰ نے بھرپور طریقے کے ساتھ. اب دیکھیے کہ اس میں جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا، کیونکہ معنی اور مفاہیم پر بات ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا جہاد مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، جس میں آپ نے زبان کی جہاد کی بات کی. سب سے پہلے اس کے معنی کو سمجھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں. جہاد جو ہے اپنی کیپیسٹی میں رہ کر اپنی طاقت اور اختیار کے مطابق کسی چیز کے مقابلے آ کر کھڑے ہو جانے کا نام جہاد، یا اسے روکنے کا نام، یا ڈیفنس کا نام. اور مفتی صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی کہ اسلام میں حملہ نہیں ہے، جی اسلام صرف ڈیفنس کرتا ہے. یہاں تک جو بدر کی بات ہوئی تو بدر میں دیکھیں 313 صحاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب 313 کی تعداد ہے. جی. تلواریں 8 ہیں، کوئی لکڑی لے کے جا رہا ہے، کوئی درختوں کی چھالیں لے کے جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر اسلام لڑنا سکھاتا تو یہ تلواریں لے کر آتے. جی. اسی لیے انہوں نے تلواریں نہیں اٹھائیں، بلکہ ڈیفنس کے اس حساب سے چلے کہ کہیں کسی طرح اپنا تحفظ ہو سکے. ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا، مذہب میں جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جہاں پر اسلام کی بات ہوگی وہاں آپ کو ایک دہشت گرد بنا کر پیش کیا جائے گا، کیونکہ ان کے مذہب میں لڑائی ہے. جی. جو آپ نے ابتدا میں بات کی کہ آیات کو اس طرح کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ جہاد کا مطلب لڑنا، لڑنے کا مطلب قتال، اور قتال سے مراد جو ہے وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی. تو آپ مجھے اسلام میں بتائیے شروع سے لے کر آخر تک کہاں جو ہے ہم نے دہشت گردی کی ہے، شروع سے لے کر آخر تک. ہمارے ساتھ ہوئی ہیں دہشت گردیاں شروع سے لے کر آخر تک، اول اسلام سے لے کر آخر تک. لوگوں نے جو ہے نان مسلمز کی بات ہو رہی ہے نا، اسلام کی بات ہو رہی ہے، اسلام تشخص دکھا. نان مسلمز نے جب مسلمانوں نے بات کی دین کی تو بائیکاٹ کر دیا. 3 سال تک رسول خدا ایک ہی گھر میں رکے، شیب ابی طالب میں جناب خدیجہ وہیں پر جو ہے انتقال فرماتی ہیں، حضرت ابو طالب، یہ سب 3 سال تک پتے کھاتے رہے. جی. سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ بھائی کھانا پینا کچھ بھی نہیں ان کے ساتھ. اس کے بعد طائف جانا پڑا، اس کے بعد مکہ چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ کس نے شروع کیا تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں پلٹ کر کوئی جواب بھی نہ دے تو اسے بزدلی کہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ نبی جو ہے دنیا میں جو پورے دنیا کو ایک انٹرنیشنل میسج دے رہے ہیں، ایک انٹرنیشنل دین دے رہے ہیں، وہ آپ کو بزدلی سکھائیں گے؟ کم از کم یہ تو سکھائیں گے کہ پلٹ کر جواب کیسے دینا ہے. اور ایسا جواب دیا کہ اللہ نے فاتح بنا کر دوبارہ اسی شہر میں بھیجا. اب بڑھتے ہیں تھوڑا سا آگے. مفتی صاحب نے مثال دی، میں آپ کی خدمت میں ایک اور مثال پیش کروں کہ جب نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ ہوا تھا، ہمارے پاکستانی بھی اس میں شہید ہوئے تھے، پروردگار انہیں غریق رحمت فرمائے. تو کہاں ہے وہ بندہ؟ اس پر کتنی گفتگو ہوئی، اور اس کو کیوں کرسچینٹی کے لیے جو ہے وہ دہشت گردی کی علامت کے طور پہ پیش نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کے مذہب کو جو ہے وہ اس کے اس عمل اور فعل کے ساتھ جوڑ کر بیان نہیں کیا گیا؟ جی. اور یہ کہا گیا کہ وہ آیا تھا اور وہ تھوڑا سا نفسیاتی اس کا مسئلہ تھا، وہ گیمز کھیل کر اس نے ویڈیو ویسی بنائی. تو آپ نے کیا کیا پلٹ کر، وہ تو بتائیے. چلیے تھوڑا سا آگے بڑھیے. اب ماضی میں، ماضی قریب اور حال میں ہم بات کرتے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. جی. آج دنیا کی عدالت کے علمبردار کہاں ہے جو عدالت پہ بات کرتے ہیں؟ جیسے میری بہن نے کہا کہ ان کو بلی کا حق بھی چاہیے. عالم یہ ہے بلی کا حق تو چاہیے، لیکن وہ خود کتے بلی بنے ہوئے ہیں. وہ خود کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں
مثلا انسانیت کا بندہ. نہیں انسانیت سے ہٹ کر وہ خود کو جانور بنا کر پیش کر رہے ہیں, جی گلے میں پٹے ڈال کر گھوم رہے ہیں. اب مقام یہ ہے کہ جب آپ کی اپنی ویلیو یہ ہے, آپ کسی کو کیا سکھائیں گے. اب آگے بڑھیے, دیکھیے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ فلسطینیوں کا قصور کیا ہے. صرف یہ کہ وہ مقدس مقام پر بیٹھے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مقام ہمارا ہے, ہم وہاں چلے جائیں. تو کیا رسول خدا مکہ میں نہیں رہتے تھے؟ وہ بھی ان کا گھر تھا, وہ ان کا شہر تھا. کیا وہ اس طرح پلٹ کر آئے مکے والوں کے اوپر کہ بھائی خالی کرو ہمارا؟ حالانکہ یہ ان کا نہیں ہے. اور اس میں یہ تاریخی اعتبار سے جو جملہ آپ نے کہا نا یہ ان کا نہیں ہے, تو یہ واضح کر دیا جائے. میں اپنے سے چھوٹے جو کم عمر ہے ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ علماء کی تو بلا شبہ جو ہے وہ اس پہ پوری گرفت ہے. اب مفتی زاہد اسلم صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, آپ کا شکریہ. تو میں تو ان نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قطعی طور پر ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو وادی ہے فلسطین کی, اس فلسطین کی وادی پہ بنیادی طور پر فلسطینیوں کا ہی حق ہے. نو آبادی کے طور پر جو ہے یہ لوگ یہاں پر آئے اور یہودیوں نے اپنی بستیاں بسائی. تو مہمان جی, اور یہ جگہ خریدی انہوں نے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی فلسطینی نے اپنا مکان بیچا یا زمین بیچی, وہ ضرور فروخت کیا گیا, ان کو خریداری کا حق ملا تھا, وہ خریداری کرنے کے بعد وہاں بیٹھے. اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جو اصلاً اقلیت ہے وہ اکثریت کے خلاف کھڑے ہو جائے. اور پھر پوری دنیا سے یہودیوں کی ہجرت ہوئی ہے, خاص طور پہ اسرائیل کے لیے, کیونکہ ان کی یہ پوری پلاننگ تھی کہ ہم نے ایک ملک بنانا ہے. پاکستان اسلام کے نام پر بنا, اسی لیے ہم کہتے ہیں پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. یہ سال 1947 ہے, اور اسرائیل کا وجود آتا ہے سال 1950 میں, پاکستان کے فوراً بعد نیکسٹ ایئر میں آ جاتا ہے. اور جب یہ وجود آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک یہودی ریاست کے طور پر جو ہے اسے قائم کیا جاتا ہے, اور جتنے لوگ وہاں آباد ہوتے ہیں اب وہی لوگ وہاں موجود ہیں, اور اطراف کی تمام ریاستی مشنری ان کا ساتھ دے رہی ہے, پورا یورپ ان کا ساتھ دے رہا ہے. اور خاص طور پر میں آیت اللہ خمینی کا یہ جملہ دہرا رہا ہوں, شیطان بزرگ امریکہ ان کا ساتھ دے رہا ہے. اور اس بربریت اور اس ظلم اور اس سفاکیت کے پیچھے امریکہ کا باقاعدہ ہاتھ موجود ہے. تو جو بات آپ کر رہے تھے میں صرف نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کے علم میں رہے. یہ بھی بتائیں آپ کہ پاکستان کو بھی اس سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے. ہم اپنے ملک میں بھی ایسی چیزیں, ایسی جگہ دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو, خدا نخواستہ کل ہم بھی اس جگہ پہ کھڑے ہو. جی بالکل. جی آغا صاحب, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جگہ ان کی تھی ہی نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ایک جگہ دے دی گئی اس لیے کہ آپ کے اوپر جو ہے وقت اچھا نہیں تھا, آپ اچھے دور سے نہیں گزر رہے تھے, ہم نے آپ کو جگہ دی, ہم نے آپ کو اپنا مہمان بنایا, ہم نے آپ کے اوپر جو ہے رحم کھایا, تو آپ نے اس کا پلٹ کر اس کا صلہ کیا دیا؟ اور چلے یہ تو آپ نے دے دیا, جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے, آپ کہتے ہیں کہ جو ہے اچھا اس میں پھر اس چیز کا اضافہ کروں کہ ہمیں مسلمانوں کو کیسے تقسیم کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ فلاں ملک نے جو ہے یہ کر دیا, فلاں ملک نے. مجھے یہ بتائیے کہ فلاں ملک کو ضرورت کیا ہے ان کے ساتھ کرنے کی؟ کیونکہ وہ درد رکھتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ناجائز کام ہو رہے ہیں, ادھر بلا وجہ خواتین کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, ان کے مردوں کو مارا جا رہا ہے, خواتین بیوہ ہو رہی ہیں, بچے یتیم, چھوٹے چھوٹے سے بچے آپ دیکھیں جب ان کے سامنے باپ کو مارا جاتا ہے تو ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا. اور بہت خوبصورت آپ نے جملہ کہا کہ موجودہ دور کی کربلا ہے. لوگ بلا وجہ جو ہے مذہبی اس میں تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں. کربلا کو سمجھیے, کربلا ظلم اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے. آج وہی ظلم ہو رہا ہے. لوگ بلا وجہ اس کو جو ہے امام حسین کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ آج جو ہے آپ فلاں شخصیت کو امام حسین کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, آپ حالات کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں بھی ظلم ہوا تھا, یہاں بھی ظلم ہو رہا ہے. لیکن اس پورے اس میں انسان کی پرکھ ہے, مسلمان کی پرکھ ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. اب آئیے اس طرف جو آپ نے میری بہن نے شروع میں کہا کہ ہم جتنا جہاد کر سکتے ہیں اتنا تو کریں, کم از کم ہمیں پتہ ہے کہ ظالم کون ہے, ہمیں پتہ ہے کہ مظلوم کون ہے. میں وہاں جا کے فزیکلی نہیں لڑ سکتا ہوں, لیکن میں مظلوم کو مدد تو کر سکتا ہوں, میں ظالم کے راستے میں آ تو سکتا ہوں. اگر میری ایک خرید ہوئی اس کی کسی پروڈکٹ سے جو ظالم کی پروڈکٹ ہے اور میں خرید رہا ہوں, اگر میری اس قیمت سے ان پیسوں سے, مثال کے طور پہ 3 روپے کی میں نے ایک بوتل خریدی اور انہی پیسوں میں سے اگر اس نے ایک گولی خریدی اور کسی مظلوم پر چلا دی تو میں بھی اس میں ذمہ دار ہوں, میرا بھی اس میں حصہ ہے. لہٰذا ہمیں بھی اس وقت اپنے آپ کو بیدار کرنا پڑے گا, ہم کہاں کھڑے میں, ورنہ پھر قیامت کے دن خدا ہم سے بھی پوچھے گا. کیا بات ہے, یہی بات میں لے کر مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ کا دارالفتہ بھی ڈیجیٹل ہے, تو میں ڈیجیٹل اعتبار سے آپ سے جاننا چاہوں گا اسپیسیفکلی کہ ہم ڈیجیٹلی کیسے اس آواز کو بلند کر سکتے ہیں جو جہاد شمار کیا جائے ہماری جانب سے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید جاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں
اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حکم ہے. جی کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جہاد کیا ہے اور فساد فی الارض کیا ہے. جی اس چیز کو اگر ہم ڈفرینشیٹ کر لیں گے نا تو بات خود بخود اس میں ہمیں واضح ہو جائے گی. جہاد کا تو لفظی جہد اور جہاد سے نکلا ہے، اس کا نام ہی مشقت ہے، جہد اس کا کام ہی جہد ہے، اس کا وسعت دینا ہے، اس کا نام ہی وسعت دینا، مشقت دینا ہے ہی، اس کا نکلا اسی سے ہے. اور یہ بات اپنی جگہ پہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قاتلو کہ قتل کرو کافر کو جہاں تک کہ تمہیں ہماری زمین پہ تمہارا قبضہ نہ ہو جائے. یہ بات واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سمجھنا ضروری ہے، ایک دم صرف یہ کانسیپٹ لے آنا کہ جہاد نہیں ہونا چاہیے خالی مسلمان صرف ڈیفینس کرنے کے، اٹس ناٹ دا اسلامک ویو. اچھا کلیئرلی دیکھیں، فقہائے احناف، مالکیہ، حنبلیہ اور شافعیہ نے سب نے بڑا واضح طور پہ لکھا ہے، تحقیق موجود ہے. علامہ غلام حسن سعیدی صاحب نے بڑی بہترین تحقیق اس کے اوپر دی ہے. انہوں نے لکھا کہ ان سب کا جو متفقہ کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، جہاد دو طرح کا، جہاد عین ہے اور جہاد وہ ہے جو اختیاری ہے. اختیاری کیا ہے؟ جاری اختیاری وہ ہے پہلے جہاں پہ بھی ہو جہاں پہ اللہ کے نظام قائم نہ ہو وہاں ان کو دعوت دی جائے گی. دعوت دینے کے بعد دعوت قبول کریں گے بہت اچھا ہے، دعوت قبول نہیں کریں گے تو پھر ان کے بعد علم جہاد بلند کیا جائے گا. قاتلو، ان کو پھر ان کے خلاف کھڑے ہو کے قتل کیا جائے گا. اور پھر دوسرا کانسیپٹ کیا ہے جو عین ہے، جو ہر مسلمان پہ لازم ہو جاتا ہے. اگر کسی مسلمان شہر پہ، کسی مسلمان ملک کے اوپر کوئی حملہ جب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر وہاں پہ لوگوں کو لازم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو جہاد کرنا ہے. لیکن ان شرائط کے جامع میں ہر بندہ خود لے کے کھڑا نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جو اس کا ذمہ دار ہے، حاکم ہے، وہ اس کے لیڈر کے حساب سے، ان کی پالیسی کے حساب سے لے کے چلے گا. اور یہاں تک لکھا گیا کہ اگر وہاں کے لوگ کمزور پڑ رہے ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے تو آس پاس کے اوپر وہ فرض ہو جائے گا کہ وہ ان کی مدد کے لیے آئیں. اور اگر ملک ناکام ہو جاتا ہے کسی اپنی اس کے اوپر اسلامی ریاست کو قائم رکھنے کے لیے تو آس پاس کے جو ملک ہوں گے ان کے اوپر لازم اور ضروری ہے، واجب ہے کہ ان کو آنا پڑے گا اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ کا ایک کانسیپٹ آ گیا. میں چاہوں گا آپ سے مفتی صاحب. جی اگر آپ مجھے جی جی مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے اس بات سے کہ مثلا اگر کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا، اسلام کے دائرے میں نہیں آ رہا تو پھر آپ اس پر چڑھ دوڑیں. اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا. یہ آپ کا نقطہ آ گیا، انہوں نے بھی بیان کیا. میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ بھی اس کو بیان کر دیجیے گا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے جو عابد صاحب نے کہا کہ مدافعانہ انداز اپنایا جاتا ہے اور جب سیلف ڈیفنس کیا جاتا ہے، جب حملہ آور ہوتا ہے کوئی اسلام پر تو اس وقت جو ہے مجاہدین اس کو روکتے ہیں اور تب کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں جب کسی جگہ پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کانسیپٹ سامنے آیا، اس پہ ذرا آپ کی رائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، سورۃ الانفال آیت نمبر 65 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 218 ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. یہ میں نے تقریباً 3 سے 4 آیات بینات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان کے اندر جہاد کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. اہمیت اور فضیلت، اور میری ہمیشہ فطرت ہے میں کسی بھی موضوع پر بات کروں تو پہلے فضیلت کی بات سناتا ہوں. تو فضیلت کے حوالے سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس سے انشاءاللہ جواب آئے گا. رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاد کی فضیلت کو بیان اس انداز میں کیا ہے. فرمایا کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے یختم علی عملہ، اس کے جو عمل ہیں، اعمال ہیں، وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، مہر لگا دی جاتی ہے. کیا اب مزید تو نہیں ہو سکتے؟ مزید نہیں ہو عامل سکتے. چاہ چکا ہے. بالکل. اب ثواب بھی نہیں آئے گا، مزید نیکی ہوگی تو فائدہ ہوگا. جب بندہ ہی نہیں رہا تو سب ختم ہو گیا. مسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 20 ہے، حدیث نمبر 23996. اور ترمذی کے اندر کتاب فضائل جہاد ہے، جلد 4 ہے، صفحہ 165 ہے، حدیث نمبر ہے 1621. اور اسی طرح مسند بازار کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 156 ہے، حدیث نمبر ہے 3753. اور اسی طرح مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ نمبر 156 ہے، حدیث نمبر ہے 2637.
اور صحیح ابن حبان اس کی جلد نمبر 10 صفحہ 484 ہے اور حدیث نمبر ہے 4642۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز کی ضمانت دی ہے، ایک چیز کو واضح کیا ہے کہ ہر عمل کرنے والے کا عمل جو ہے اس کے مرنے کے بعد ختم، لیکن جہاد واحد ایک ایسا عمل ہے کہ جہاد کرنے والا تو مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ واہ واہ، اور دنیا کے اندر جہاد ایک ایسا ثواب ہے جو ثواب جاریہ ہے، بالکل ثواب جاریہ ہے، اور جو عمل وہ دنیا کے اندر کرتا تھا نا نیکیوں والے، ان اعمال کا ثواب بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ میں تھوڑا سا اضافہ کروں آپ کی اجازت کے ساتھ کہ خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ جی ہاں، اگر وہ مردہ نہیں ہے اور زندہ وَلَا ہے، تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ رزق پاتا ہے، تمہیں اس کی خبر نہیں، ادراک نہیں لا ہے، تشعرون، بھائی واہ واہ۔ تم نہیں جانتے ہو۔ زندگی ان سے دور نہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں، کیا بات بل حیاء ولکن لا بہت تشعرون۔ اچھی۔ تو اسی طرح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، معاجم کی تمام تر کتابوں کے اندر، وہ معجم کبیر ہو، صغیر ہو، اوسط ہو، ان کے اندر مسانید کے اندر بھی یہ روایتیں موجود ہیں کہ جو جہاد کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کرتی۔ اب بات یہ ہے کہ جہاد، میں یہاں پر نقطہ اپنے طرف سے شامل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی صورتحال ہے جن صورتوں کے اندر آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اسلحہ اٹھائیں، آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ آواز بلند کریں۔ پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جہاد بالزبان، باللسان ہے، کہ آپ اپنی زبان کے استعمال کے ذریعے جہاد کریں، کوشش کریں روک تھام کرنے کی، دفاعی انداز کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہوتے ہیں جہاد بالمال، یعنی کہیں پر اگر مال کی ضرورت ہے تو مال کے ذریعے جہاد کریں، وہ آخری حد تک جا کر کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ اور اسی طرح جہاد بن نفس کی جو بات آتی ہے، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، اسی طرح قرآن نے کہا انفروا خفافا وثقالا، یہاں پر حکم دیا جائے نکلو، انفروا خفافا، آپ نکلو مقابلے کے لیے۔ کہاں پر نکلنا ہے؟ یہاں پر مفسرین کرام نے تفسیریں لکھی ہیں۔ قرآن کی اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا کوئی ملک ہو، ایسا خطہ ہو، ایسا علاقہ ہو، ایسا شہر ہو جہاں پر مسلمین پر مظالم ڈھائے جا رہے ہوں اور ان کو زبان سے روکا جا چکا ہو لیکن باز نہ آتے ہوں، ان کو تنبیہ کی جا چکی ہو لیکن باز نہ آ رہے ہوں، تو قرآن کا انفرو یہ صیغہ فعل امر کا ہے، اور فعل امر کے بارے میں یہ آیا ہے اصول الشاشی کے اندر، نور الانوار کے اندر، حسامی کے اندر، توضیح تلوی کے اندر، یہ اصول فقہ کی ساری کتابیں ہیں، ان کے اندر آیا کہ فعل امر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حکم، اور فعل امر کا صیغہ جہاں استعمال کیا جاتا ہے اس کام پر عمل کرنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ اور قرآن نے جب جیسے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اب یہاں پر انفرو یہ بھی صیغہ فعل امر کا ہے۔ تو اس طرح کی کنڈیشنز اور صورتحال اگر آ جائیں کہ سامنے والا ملک یا سامنے والا بندہ یا سامنے والا گروہ یا قافلہ آپ کے جہاد باللسان سے بھی بات نہیں آتا، بالمال سے بات نہیں آتا، اور سمجھانے سے بھی بات نہیں آتا، اب قرآن نے حکم دیا ہے کہ اب آپ نے ان کا علاج کرنا ہے۔ علاج کس طرح کرنا ہے؟ کہ جس طرح یزیدیوں کا علاج کربلا کے اندر کیا گیا تھا، جس طرح جنگ بدر کے اندر کفار کا علاج کیا گیا تھا، غزوہ حنین سن 2 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک جو علاج معالجے کا معاملہ آتا ہے تاریخ اسلام کے اندر، اس طرح کا علاج کیا جائے گا اس صورت کے اندر کہ جب سامنے والا کسی بھی طرح سے باز نہ آئے۔ یہ بات آپ کی آ گئی، جیسے کہ مفتی مجددی صاحب نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی جہاد کی یہ جو ہے متفقہ آئمہ کی ایک روایت ہے جس کو انہوں نے بیان کیا، اور کہا کہ جی دعوت کے بعد جو ہے جہاد جو ہے وہ لازم ہو جائے گا، وہ بات بھی آپ کے پاس آ رہی ہے۔ اور جو انہوں نے بات کہی تو اس کے مطابق تو مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ آج فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ سارے مراحل طے ہو گئے ہیں، تو کیا اب جہاد پہ آمادہ ہو جانا چاہیے؟ اور خواتین کا بھی پلیز بتائیے گا وہ کس طرح جہاد میں حصہ لیں؟ میں پچھلی دفعہ جو گفتگو میں کر سکا شاید میں اپنی بات صحیح انداز سے پیش نہیں کر پایا، جسے مفتی صاحب سمجھ نہیں پائے، میں سمجھا نہیں پایا، وہ تو یقیناً مجھ سے بڑے ہیں۔ بات یہ تھی کہ جہاد کے لیے ہم نے کہا تھا کہ جہاد کا ایک مقصد جو ہے انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلا کر اسے آزاد بنانا ہے۔ اب وہ انسان جو کسی انسانی قانون کے تحت ظلم و جبر کا شکار ہے، اس کی مثال آپ ایک لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے کہ ہم قریب کا زمانہ لے لیتے ہیں، ہمارے ہاں راجاؤں مہاراجاؤں کا دور تھا، ایک شخص حاکم تھا، وہ جسے چاہتا رکھتا، جسے چاہتا مار دیتا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، اس کے قانون باقی سب پر لاگو ہوتے تھے۔ جی اب ایسے لوگ جو اس کے ظلم و جبر کے تلے رہ رہے ہوں، ان کی امداد کو اسلام کہتا ہے کہ پہنچو، لیکن یہ جہاد علی الکفایہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ کے پاس صورتحال موجود ہیں، آپ جائیں ان سے کہیں کہ یہ نظام نہیں چل سکتا۔ مفتی صاحب یہ جو وڈیرے وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جایا جا سکتا ہے؟
یہ ان کا کوئی نظام یا قانون نہیں ہے، یہ بدماشی ہے. انہوں نے خود ہی ان کے بنایا لیے تو ہوتا ہے ہمارے نا، اوپر سے قانون مطلب یہاں ملکی پہ بھی موجود جا ہیں کے تو وہ انہیں جہاد کی جا سکتی ہے نا یہاں جا کے. جی بالکل. اچھا تو اسلام نے یہ کہا کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا کر انہیں پکڑیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ یہ ظلم کا نظام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ہم 3 راستے دیتے ہیں. قانون ہمارا ہوگا، آپ اپنے مذہب پر رہیں. بالکل صحیح ہے. ہمارے اس نظام عدل و انصاف کو یہاں قائم کیا جائے گا جی، اور یہ لوگ اس کے تحت رہیں گے. آپ انہیں غلام نہیں بنا سکتے. آپ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو، آپ اس دائرہ انتظام میں شامل ہاں ٹھیک. دوسری صورت آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ہمارے قانون کے ساتھ دین اسلام کو بھی قبول کر لیں، کیونکہ وہ آپ کے اس مذہب کو جسے عقلاً نقلاً آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے، دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وہ تصور جو ہمارے ہاں قائم کیا جاتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پر اسلام، تو قرآن کریم فرقان حمید نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. جی کوئی سختی نہیں ہے، دین کوئی کو جبر کسی نہیں ہے. پر پیش مسلط کرنے نہیں میں کیا جبر نہیں ہے، بالکل. بلکہ جہاں کسی کو دین کی طرف بلانے کی بات آئی تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. جی آپ جب کسی غیر مسلم کے سامنے دین کی شکل رکھیں گے تو اسے اچھی نصیحت، اس نے اخلاق، حکمت و دانائی کے ساتھ اسلام کی سچائی بیان کر کے مذہب اسلام کی طرف لائیں گے. اچھا یا تو وہ جزیہ دے اور اسلامی نظام کو قائم کر کے اسلامی نظام کے تحت رہے، یا وہاں کے لوگوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہو تو مسلمانوں کا ملک اسے قرار دے دیا جائے. اگر وہ کہے کہ میں اسی ظلم کے نظام کے تحت اپنے طریقے سے رہوں گا، کسی کی کوئی بات نہیں سنتا، جو میں کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تو پھر اسلام کہتا ہے اب ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اچھا یہی بات آپ نے وہ سیکنڈ کر دی جو مجددی صاحب کی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا جو میری نظر سے گزری آپ تمام علماء کی موجودگی میں، کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جو بڑا سخی گمان کیا جاتا تھا اور اس کے واقعات سب سنتے ہیں، وہ ہے حاتم طائی. تو جس علاقے میں ان کی بادشاہت یا ریاست تھی جس کے وہ سربراہ تھے، وہاں پر ایک سریہ گیا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ ایک لشکر اپنے ساتھ لے کر وہاں گئے تھے، اور انہوں نے جا کر جب حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم سے گفتگو کی تھی، پیغام بھیجا تھا، تو یہ کہا تھا کہ ہم آئے ہیں اور دین کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں، ہمارا دین یہ ہے، اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے پورا بیان کیا. تو عدی بن حاتم نے جواب دیا تھا کہ جو دین ہمارا ہے، ہم بھی موحد ہیں، ہم بھی ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہم اپنے دین کو کمزور نہیں سمجھتے، چنانچہ آپ کے دین کو قبول نہیں کرتے. پھر اس کے بعد عدی بن حاتم نے کہا کہ جب ہم قبول نہیں کرتے تو پھر حضرت خالد بن ولید کا جواب یہ تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ ادا کریں، آپ اس دائرے میں شامل ہو جائیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہمارا پورا نظم و نسق آپ کو سپورٹ کرے گا، یعنی آپ اپنی اس ریاست کو اسی طرح کیری آن کریں. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو اس لیے پیسے نہیں دے سکتے کہ جو پیسے ہم اکٹھے کرتے ہیں ہم اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرتے ہیں اور لوگ ہم سے ناراض نہیں ہیں، ہمارا سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے، تو ہم آپ کو دینے سے انکار کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے کہا پھر آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے کہ اب ہم آپ سے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ جہاد کریں گے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ اگر حملہ آور ہو رہے ہیں تو ہو جائیں، ہم مدافعت بھی نہیں کریں گے اس لیے کہ لڑنا ہمیں اچھا نہیں لگتا. اب آپ یہ بتائیے مکالمہ تو بڑا عجب ہے. صحیح. عدی بن حاتم نے تو لاجواب کر دیا کہ بھئی ہم تو لڑتے بھی نہیں ہیں، ہمارا تو لڑنا کام ہی نہیں ہے، آپ آ جائیں. وہ آئے اور بڑی آسانی سے عدی بن حاتم کو گرفتار کر لیا، ان کی بہنوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی تمام گھر کی خواتین کو بھی گرفتار کر لیا. لیکن جب وہ لے کر ان کو مدینے پہنچے تو اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا ہے تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے کہا ہے کہ ان عورتوں کو فوراً جو ہے وہ میرے گھر لے کر جاؤ. یہ آپ نے بالکل پڑھا تاریخ. اب وہ جو گھر لے جانا تھا دراصل وہ اس بات کی علامت تھا کہ ان کو ایسے نہیں لانا چاہیے تھا، یعنی یہی مقصد ہوا نا، ان کو ایسے نہیں لانا، جی ایسے نہیں لانا چاہیے تھا. اور ان کو پھر جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو پیغام دیا کہ ان کی میزبانی کریں. میزبانی کی گئی اور پھر یہی عدی بن حاتم جو ہے وہ صحابی رسول کی فہرست میں شامل ہوا. یہی عدی بن حاتم جو ہے وہ جنگوں میں جو ہے وہ ہراول دستے میں موجود رہا، ہر چند کے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملا. تو میرا یہ کہنا تھا کہ یہ واقعہ سنا کر کہ یقیناً آپ کی یہ دونوں باتیں درست، جی جسے لڑنا ہے تو دو جملے آپ کی جانب سے آ جائیں اور پھر ہم جو ہے وہ مرحلے انجام کی طرف جائیں. جناب دیکھیے جہاد کے حوالے سے یہ نقطہ جو ہے یہ واضح ہو جائے کیونکہ یہ نقطہ اب ابہام بن گیا ہے. جی یہ نقطہ کہ کیسے وہ جہاد جو ہے وہ واجب ہو جائے گا کہ جب ہم نے دعوت دی اور دعوت قبول نہیں کی تو ہمیں حملہ کر دینا چاہیے. اس میں کنڈیشنز ہیں نا، دیکھیں یعنی براہ راست پہلی بات یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ مفتی صاحب میں تھوڑا سا یہاں پر جب میں نے ان کو روکا تو اس سے مراد یہ تھی کہ براہ راست آپ حملہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جیسے آپ نے یہ بھی 2-3 کنڈیشنز بتائیں، خود مباحلے میں بھی بات ہوتی ہے نا تو میں آگے کنڈیشنز بیان کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنز لازمی ہیں.
बस वही अब मुफ्ती साहब ने भी बता दिया ना, ज़बान से और फिर माल से। ये कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हज़रत हातिम ताई की बेटी आई तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर रहमत उसके सर पर डाली जी। और ये वो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना की अमली तफसीर थी कि उस बच्ची ने फिर अपने भाई को इस्लाम कबूल करने के लिए आमादा किया। और फिर अदी बिन हातिम ने इससे पहले कि वो इस्लाम कबूल करते एक बड़ा कमाल का जुमला कहा, वो ये कि उन्होंने किसी से पूछा कि ऐसा कोई ज़रिया बताइए कि जिसके ज़रिए से मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपनी बात अच्छे से पहुंचा सकूं। तो किसी ने कहा कि अली बहुत बेहतरीन ज़रिया है। तो वो बारगाह अली में आए और उन्होंने आकर रोते हुए ये बात कही कि मैं इतना हीच और इतना कमज़ोर और इतना जो है वो पस्त हूँ कि मुझे अल्लाह के रसूल की जानिब से दावत तक मौसूल नहीं हो रही, आप बस कोई ज़रिया बना दें कि मैं उनके सामने जाऊँ और इजहार इस्लाम कर दूँ। बहुत कमज़ोर लोग और माली एतबार से कमज़ोर लोग और बहुत छोटे लोग आते हैं, अल्लाह के रसूल उनसे मुखातिब होते हैं, उनको बाकायदा दावत देते हैं। मैं एक रियासत का वाली हूँ, मुझे दावत भी नहीं दी जा रही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस दायरे में दाखिल हो जाऊँ, और वो दाखिल हुए। मैं चाहूँगा कि इस नुक्ते पर आकर जहाँ पर यह वाज़ेह हुआ कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह हुक्म इलाही है, बेशक हमने करना है, जिहाद बिल लिसान भी करना है, जिहाद बिल माल भी करना है। आप तमाम उलमा की मैं बहुत शुक्रगुजार करूंगा। मेरा सवाल रह गया कि ख़वातीन पे जिहाद फ़र्ज़ नहीं है, बस ये बता दें है या नहीं? कहूँगा बिल्कुल फ़र्ज़ है। जिस तरह जिहाद की मुख्तलिफ अक़साम बनाई गई, ये मुजाहिदीन जितने भी जिहाद में शरीक होते हैं ये आप ख़वातीन की मेहनत का नतीजा है। ठीक है, आप मुजाहिदीन पैदा करते हैं। ठीक है जी, आपकी जानिब से ख़वातीन के लिए असल में क्या है कि हमने जिहाद से मुराद सिर्फ क़िताल लिया हुआ है कि बस मैदान जंग में जाके लड़ना। अगर आपका सवाल इस तरह है तो उसका जवाब यही है, लेकिन जिहाद की और बहुत सी किस्में हैं जहाँ पर ख़वातीन भी हिस्सा डालती हैं और उन्हें डालना चाहिए, बल्कि डालती हैं, वो कर रही हैं। जिहाद मसलन आप घर में जो सबसे बड़ा जो अहम जिहाद है वो जिहाद अकबर जिसे कहा जाता है, वो नफ्स के साथ जिहाद है। और मेरा ख्याल है कि ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा जिहाद यही होगा कि जहाँ पे एक चीज़ जो है वो उनके खिलाफ आ रही हो और वो उस पर खड़े होकर बात करे तो वो भी उनका जिहाद ही है। जी हाँ। और आपकी तरफ से ख़वातीन के लिए एक जुमला? मेरी तरफ से ये जुमला है कि ख़वातीन इस्लाम के जिहाद के मामले में बहुत बड़े मुजाहिदे मिलते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी मुजाहिदा गुजरी हैं कि मिसाल के तौर पर मशकीज़े सी के देना, ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करना और ज़ख्मियों के लिए पानी लेकर आना, ये वो बिल्कुल उसमें हज़रत फ़ातिमा का मैं जिक्र करूँगा। ये वो हज़रत फ़ातिमा नहीं है जो दुख्तर रसूल है, ये हज़रत फ़ातिमा वो जो हज़रत अली की वालिदा है। तो वो हाँ, हज़रत फ़ातिमा बिनते असद जो बद्र में जो है वो बनु हाशिम के लोगों की ज़ख्म और मरहम की जो है वो जिम्मेदारी के साथ मौजूद थी, और ये खातून पहली खातून तबीब। मैं चाहूँगा ख़वातीन के लिए एक जुमला जो ये बात कही थी, ख़वातीन का जिहाद। देखिए ना, मैं वही अल्लामा साहब के साथ कुछ सेकंड करूँगा कि इन्होंने ख़वातीन के लिए बहुत से रास्ते हैं। मतलब कि सबसे पहला तो घर है, फिर दूसरा आज ख़वातीन हर काम करती हैं, खासकर मोबाइल हाथ में होता है, मोबाइल से बैठ के सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा काम कर सकती है। बिल्कुल 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 जी जनाब, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। फ़लस्तीन के हवाले से जब बात आई है तो मुसलमान हुक्मरानों पर जिहाद फ़र्ज़ ऐन है जी, जब तक मुदाफ़ियत की ताकत कुफ्र के मुकाबले में बराबर नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात जनाब। यहाँ पर बस अपना गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं अपने अवाम से, हमारे नौजवानों से पैगाम है कि ये जो जिहाद करने हैं ना, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर ही बंदों को मार के जिहाद शुरू कर दें। अब ये जिहाद का हुक्म देना, जिहाद का आर्डर देना शरीयत का आ गया, हुक्म का आ गया। अब जो हुकूमत वक्त है वो हमें इजाज़त भी देगी, वो हमें सामान भी देगी, तो फिर हम जाएंगे जिहाद करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। मैं तमाम उलमा का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और यहाँ हम अपनी इस महफिल को जो है वो अगली बज़्म के लिए पड़ाव को यहाँ तमाम करते हैं। लेकिन आप यकीन जानें इतनी शानदार गुफ्तगू है, जी नहीं चाहता कि इसे तमाम किया जाए, लेकिन इंतहाई सहर का वक्त हुआ चाहता है। तो मैं चाहूँगा कि आपसे इजाज़त लें, इंशाअल्लाह अगली बज़्म में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह का एहसान जारी है, इनाम रमज़ान जारी है। सज गए घर घर दस्तरखान, रमज़ान रमज़ान।